अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ वो टीचर स्टूडेंट बेस है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। बारिश ज़ोरों पर थी, हवाएं तेज़, रात काली थी और इस वक्त वो दो कब्रों के दरमियान में बैठा हुआ तो बारिश में मुकम्मल भीग चुका था। रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी, लेकिन आंसू आंखों से फिर भी जारी थे। आखिर क्यों चले गए आप दोनों मुझे छोड़कर। हाँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा बाबा, आप ही चले गए हैं और तुमने तो ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। क्यों मुझे ऐलान कर गए हैं आप लोग। वो अपने हाथों से अपने बालों को नोचते हुए चीख रहा था, लेकिन इसके अपने जो सुनने वाले थे वो खामोश कब्रों में सोए हुए थे। वो इस वक्त एक मरीज़ का चेकअप करके वापस आ रहा था, तभी इसके फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगी। मोबाइल निकल कर देखा तो स्क्रीन पर अली का नंबर जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आखिर याद आ गया तुझे कि तेरा एक कत दोस्त भी है, शाह ने शिकायत करते हुए कहा था। अरे अब तो शिकायत करेगा भाई से, तुझे तो पता ही है सब कुछ। अली ने अफसोस से कहा था। हाँ पता है भाई मेरे, अब बता कब आ रहा है आंटी को लेकर वापस। तो शाह अच्छा दोस्त था अली का, तभी सब समझते हुए कहा था। अल्लाह का शुक्र है जर्मन में बस कल रात को ही वापस आया हूँ, अम्मी को लेकर कराची आ गया हूँ। अली ने शुक्र अदा करते हुए कहा था। तो कल रात में आया और अभी बता तू कल रात आया था और तू अभी बता रहा है मुझे और मिला भी नहीं। शाह ने नाराज़गी से कहा था। अरे भाई मेरे हौसला रख, तभी तो फ़ोन किया है। चल मिलते हैं, 3 साल हो गए हैं तुझे देखे हुए। हाँ चल बस मैं भी फ्री हूँ, एक तो काम करके अस्पताल ही आ जा, शाह ने मशवरा देते हुए कहा था। है मैं नहीं आने वाला वहाँ, 3 साल से जर्मन मैं अस्पताल के चक्कर लगा कर थक गया हूँ। अली ने एक ही सांस में सब बोल दिया था। हाँ अच्छा रो नहीं, अस्पताल के पास वाले कैफ़े में आ जा 15 मिनट के अंदर। शाह ने फ़ोन बंद करते अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया और वहाँ से चला गया। मामा आपको इनसे नहीं मिलना चाहिए, बाबा ने मना किया था ना। वो अपने सामने चेयर पर बैठी माँ को कह रही थी। चंदा उन्होंने इतने प्यार से कहा है, मैं कैसे मना कर देती। अमना बेगम ने इसे प्यार से कहा था। लेकिन मामा आप भूल गई हैं क्या किया था उन्होंने शादी में। वो मुंह बनाकर बोलने लगी थी। बेटा पता है मुझे, आमना ने प्यार से कहा। तुम यहीं बैठो, वो आ गई हैं। देखो, आमना ने गेट की जानिब इशारा करते हुए कहा। हलीमा ने गेट की जानिब देखा तो इसकी फूफो थी वहाँ। मामा भी यहाँ से जाए, मैं घर चली जाऊँगी, हलीमा ने धमकी देते हुए कहा। सोच लो फिर नावल पढ़ना बंद, आमना ने मुस्कुरा कर कहा। मामा, हलीमा ने चिढ़कर कहा था, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। रुको मैं यहीं पर थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर आमना उठकर फूफो के पास दूसरे टेबल पर चली गई। अब हलीमा को फिक्र होने लगी थी कि क्या बातें हो रही होंगी, इसलिए चुपचाप से उठकर आमना के पीछे टेबल पर मौजूद लड़की के सामने चेयर पर बैठ गई। आमना की पुश्त हलीमा की पुश्त की जानिब थी। शाह 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा था। वो अली को मैसेज कर ही रहा था कि अचानक अपने सामने टेबल पर लड़की को बैठा देखकर चौंक गया। वो कुछ कहता इससे पहले इसने चुप रहने का इशारा किया था। आप कौन है, यहाँ क्यों बैठी हैं? शाह ने हल्की आवाज़ में पूछा। मैं हलीमा हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी, मैं बस इनकी बातें सुनने आई हूँ। हलीमा ने अपने पीछे आमना बेगम की तरफ इशारा करते हुए कहा था। हलीमा ने हल्की आवाज़ में बहुत मासूमियत से कहा। शाह को समझ नहीं आया वो अपने सामने मौजूद छोटी सी और मासूम सी लड़की को क्या जवाब दे। हलीमा ने शाह को चुप देखकर कहा। अरे फिक्र नहीं करे, सच बोल रही हूँ मैं। ये जो मेरी मामा के साथ बैठी है ना, बहुत ही कोई लड़ने वाली हैं। वो शाह के बिन पूछे बताने लगी थी। और पता है इतनी लड़ाई करने के बाद अब खुद आई हैं मनाने के लिए, हलीमा ने पूरा समूह बनाते हुए कहा था। शाह सोचने लगा कि अजीब लड़की है, बिना पूछे बता रही है। हलीमा और कुछ बोलती शाह का फ़ोन पर कॉल आने लगी थी। शाह ने अच्छा ठीक है कहकर कॉल काट दी थी। मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन किसी अपने से बड़े को ऐसा कहना और किसी लड़के के टेबल पर ऐसे आकर बैठना बहुत बुरी बात है। शाह ने कहकर रुका नहीं था और बाहर की जानिब चल दिया। अजीब इंसान, हलीमा ने दिल में कहा और अपने कान आमना की बातों की तरफ लगा लिए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो छोटी दौड़ते हुए गेट की जानिब गई थी। इसे पता था किसके बाबा आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। गेट खोलते ही वो अपने बाबा के गले लगी थी। मेरी जान सोई नहीं हलीम ने बेटी को प्यार करते हुए कहा था। आपका इंतज़ार कर रही थी, छोटी ने मासूमियत से कहा था। आगे आप नसरीन ने मियाँ को देख कर कहा। छोटी जाओ आशा को बोलो बाबा के लिए रोटी डाले। छोटी आशा का बोलने अंदर चली गई थी। क्या हुआ, कुछ हल निकला? नसरीन ने हलीम के चेहरे की तरफ देखते हुए परेशानी से पूछा। बस बेगम, मैं सदीकी के पास से आ रहा हूँ, देखो क्या होता है। हलीम साहब ने भी कहा था अगर कुछ ना हुआ तो हम क्या ये घर इन्हें दे देंगे। नसरीन ने मियाँ को देखते हुए कहा था। हरगिज़ नहीं, मेरे ज़िंदा रहते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ी देर गुजरी कि आशा छोटी खाना लेकर आ गई तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी कौन आ गया? हलीम कहते हुए उठे और जैसे ही दरवाज़ा खोला एक बेरहम गोली आकर इनके सर पर लगी। तीनों की चीखें निकली थी। इस बेरहम इंसान ने इन्हें हलीम तक आने का मौका ही ना दिया। पहले नसरीन
کے دل پر گولی ماری اور پھر چھوٹی کے اور 20 سالہ عائشہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوش آ گئی تھی۔ شاہ موبائل میں مصروف تھا، وہ ہسپتال سے نکل رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر ایک نازک وجوہ سے ہوئی تھی۔ سوری میرا دھیان۔ شاہ لڑکی کا اگر سامان اٹھاتے ہوئے گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن جب سامنے موجود لڑکی پر نظر پڑی تو الفاظ ادھورے رہ گئے۔ ایک لمحے میں سارا ماضی سامنے آ گیا، درد اور آنسو آنکھوں میں تھے۔ شاہ جاننے لگا تو مجھے لگا تم اب تک مر چکے ہوگے، اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ان الفاظوں پر شاہ کے قدم رک گئے تھے۔ شاہ نے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مر ہی تو چکا ہوں اندر سے، وہ بھی تمہاری وجہ سے، میری نہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اس نے بھی آگے سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ شاہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شاور کے نیچے بھیگ رہا تھا، درد، کرب اور نفرت سے آنکھیں سرخ تھیں۔ شاہ پوری طاقت سے چیخ رہا تھا، کیوں ہوا میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں میرا کیا قصور تھا؟ کیوں چھین لیا مجھ سے تو نے؟ بتا، کیوں مجھے بھی موت دے دیتا؟ کیوں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا؟ مجھے بھی مار دیتا اور میں جی نہیں پا رہا، میں کیا کروں؟ بہت یاد آتی ہے مجھے، روز یاد کرتے ہیں آپ لوگ، وہ رو رو کر تھک گیا تھا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، جس دن مجھے موقع ملا اس دن ضرور بدلہ لوں گا، شاہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ زین رات کو ہسپتال سے واپس آ رہا تھا، اچانک اس کی چلتی کار کے سامنے کوئی آ گیا۔ زین نے فوراً بریک لگایا، وہ بھاگتی ہوئی زین کی کار کے پاس آئی تھی۔ پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے بچا لیں، وہ بولتی ہوئی جا رہی تھی، مسلسل سامنے گلی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کا حال دیکھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کسی نے زبردستی گرنے کی کوشش کی ہو۔ زین نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں جائیں گی آپ؟ زین نے نرمی سے پوچھا تھا۔ بس کسی بھی محفوظ جگہ پر لے چلیں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ زین کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ زین کو ایک بے حال لڑکی کے ساتھ گھر میں آتے دیکھ اقبال صاحب نے حیرت سے پوچھا، کون ہے یہ زین؟ ساجدہ، آپ انہیں دیکھیں ذرا، اور بابا آپ میرے ساتھ اندر آئیں ذرا۔ زین وہیں کھڑی کام والی سے کہہ کر اپنے بابا کو لے کر اندر چلا گیا تھا۔ زین نے ساری داستان اقبال صاحب کو سنا دی۔ صحیح کیا تم بیٹا، چلو ذرا دیکھتے ہیں بچے کو، اقبال صاحب نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اقبال صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے بیٹا؟ عائشہ، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اقبال صاحب کی شفقت پر اسے اپنے بابا یاد آ گئے تھے۔ کیا ہوا بتا مجھے؟ اقبال صاحب کے پوچھنے پر عائشہ نے سب کچھ بتا دیا، کس طرح ایک گھر کے خاطر اس کے گھر والوں کو قتل کیا اور کس طرح وہ اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگی تھی۔ یا میرے مالک، کیسے تیرے بندے ہیں، ایک گھر کی خاطر ہنستا ہوا گھر اجاڑ دیا۔ اقبال صاحب نے افسوس سے کہا تھا، مجھے پلیز میرے گھر لے چلیں۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، ابھی جانا خطرہ سے خالی نہیں ہے، وہ لوگ آپ کو ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے، زین نے کہا، جس پر اقبال صاحب نے بھی اتفاق کیا تھا۔ آپ ابھی یہی رہو، صبح آپ کو زین لے جائے گا۔ ساجدہ، آپ انہیں اوپر لے جائیں۔ اقبال کے کہنے پر وہ ساجدہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ شاہ علی کے ساتھ شاپنگ پر آیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتا تھا لیکن علی کی ضد پر آ گیا تھا۔ علی اپنی والدہ کے لیے کچھ چیزیں لینے چاہتا تھا۔ شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا، تبھی اس کی کسی سے ٹکر ہوئی تھی۔ سارا سامان گرا دیا اللہ، حلیمہ نے دب کر کہا تھا۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں نا، تو ذرا استعمال کریں، شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ دی تو آپ کو بھی ہیں، تو آپ نہیں دیکھ سکتے کیا؟ وہ الٹا شاہ کو کہہ گئی تھی۔ شاہ نے اسے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ آپ ایسے زگوٹا جن کی طرح کیا گھورے جا رہے ہیں؟ حلیمہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا جن؟ اس وقت تو تم مجھے چڑیل لگ رہی ہو۔ شاہ بھی کہاں رکنے والا تھا، عجیب بدتمیز انسان ہے، حلیمہ نے غصے سے کہا تھا۔ تم تو بہت تمیزدار ہو نا، تم سے 10 سال بڑا ہوں، شاہ نے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں تو میں نے کہا تھا نہیں بھی 10 سال بڑا ہونا تھا، حلیمہ شاہ کی نقل اتارتے ہوئے بولی تھی۔ توبہ توبہ، شاہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ حلیمہ اور کچھ بولتی علی آ گیا تھا۔ شاہ کیا تو بچی سے لڑ رہا ہے، علی نے شاہ کے سامنے کھڑی چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر کہا تھا۔ علی، تو اگر اس کی چلتی زبان سن لینا تو اسے بچی بولنے کی غلطی نہ کرے، اس دن کیفے میں بھی اسے اپنے سے بڑی آنٹی کو لڑکن کہہ رہی تھی۔ شاہ نے علی کو دیکھ کر کہا تھا۔ شاہ چھوڑنا یار، چل، علی نے شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سوری سسٹر، علی نے حلیمہ کو دیکھ کر کہا۔ تو اس کو سوری شاہ، بس چھوڑو شاہ، اور کچھ کہتا اس سے پہلے علی سے وہاں سے چپ کروا کر لے گیا تھا۔ تھوڑا سا ادب انہیں بھی سکھا دے، حلیمہ نے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کچھ بولتا اس سے پہلے علی نے اسے آنکھ دکھائی دی اور اسے آگے لے کر بڑھ گیا تھا۔ شاہ نے مڑ کر دیکھا تو حلیمہ سے منہ چڑھا رہی تھی، شاہ نے بھی آنکھیں دکھا کر اسے منہ چڑھا دیا۔ شاہ کو منہ چڑھاتا دیکھ کر حلیمہ کو ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ ایسے منہ چڑھاتا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اقبال صاحب گھر کے لون میں زین اور عائشہ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، انہیں گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، تبھی اچانک زین عائشہ گیٹ سے اندر آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اقبال صاحب نے زین سے پوچھا۔ زین کچھ کہتا اس سے پہلے عائشہ روتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ بتاؤ، اقبال صاحب نے اب عائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ بابا، وہ عائشہ کے گھر میں تالا لگا ہے، جب میں نے پڑوسی سے پتہ کیا تو زین خاموش ہو گیا۔ تو کیا بتاؤ؟ اقبال صاحب نے سختی سے پوچھا تھا۔ بابا، گھر کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا اور علاقے کے کچرے سے ایک لڑکی کی جلی ہوئی لاش ملی تھی صبح، جس کو پولیس نے عائشہ کی ڈیتھ باڈی قرار دے دیا اور جنازہ کل فجر میں ہوگا۔ زین نے ساری بات بتا دی تھی۔ میرے مالک، کیسی قیامت گزری ہے بچی پر۔ اقبال صاحب کو عائشہ پر ترس آ رہا تھا۔ ہاں بابا، آپ ذرا دیکھیے اسے، جب سے میں
پتہ چلا ہے روئے جا رہی ہے۔ زین نے بھی فکر مندی سے کہا تھا چلو میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر اقبال صاحب اندر چلے گئے۔ اقبال صاحب جب روم میں آئے تو عائشہ جان نماز پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اقبال صاحب نے پیار سے عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ کے تھے۔ بیٹا صبر کرو، گھر والوں کے لیے دعا کرو۔ اقبال صاحب نے پیار سے عائشہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا انکل کیسے کروں صبر؟ عائشہ نے روتے ہوئے کہا بیٹا یہ ایک امتحان ہے تمہارے لیے اور اس میں تمہیں پاس ہونا ہے، اور آج سے تم میں میری بیٹی ہو اور اب یہی رہو گی، اقبال صاحب نے پیار سے کہا تھا۔ اقبال صاحب ساجدہ نے ان کو پکارا تھا، بولو۔ اقبال صاحب نے اقبال سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا تھا وہ ایک بہت ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ ساجدہ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا ہاں میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ صاحب میں اس محلے میں اور بھی گھروں میں کام کرتی ہوں صاحب، لوگ الگ الگ طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ جہاں لڑکی کو 2 ماہ سے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ساجدہ نے نظریں جھکا کر کہا تھا ہاں صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی 1-2 بار لوگوں نے کہا ہے زین آ جائے تو کچھ کرتا ہوں۔ اقبال صاحب کو بھی لوگوں کی باتوں کا اندازہ تھا، صاحب چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن صاحب میں تو یہ بولوں گی آپ زین بابا کی شادی کرتے عائشہ سے، مجھے تو بڑی بری لگتی ہے وہ بچی، اور اس طرح لوگوں کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ ساجدہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اچھا جاؤ تم دیکھو بچی اکیلے کچن میں ہے۔ اقبال صاحب بھی کافی وقت سے یہی سوچ رہے تھے۔ جی بابا بولیے، زین نے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا۔ زین سامنے صوفے پر بیٹھی عائشہ پر اس کی نظر گئی تھی۔ ہاں بیٹھو۔ اقبال صاحب نے زین کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے تم دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اقبال صاحب نے دونوں کے سامنے جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ 100 منہ 100 باتیں ہیں بیٹا، تم لوگ جانتے ہو میری عادت نہیں ہے باتیں گھما کر کرنے کی۔ جب سے عائشہ یہاں آئی ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دونوں باغوچ اقبال صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کا نکاح کر دوں، تم دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر کہیں کسی اور کو پسند کرتے ہو تو بتا دو مجھے۔ اقبال صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا نہیں بابا، آپ کو جو بہتر لگے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ زین نے ایک فرمانبردار اولاد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ زین نے تو ہاں کر دی تھی، تم بتاؤ عائشہ؟ اقبال صاحب نے اب عائشہ سے پوچھا جو اتنی دیر سے صرف سن رہی تھی۔ میں نے آپ کو بابا کہا ہے اور آپ کی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے بھی آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ شاباش، مجھے میرے بچوں سے یہی امید تھی۔ اب جلدی تم دونوں کو میاں بیوی کے رشتے میں بندہ ہونا دیکھنا چاہتا ہوں، اقبال صاحب نے خوشی سے کہا تھا۔ حلیمہ ہاتھ میں موبائل لیے خوشی سے اچھلتی تیز سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ لڑکی آرام سے ذرا، آمنہ نے ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آمنہ کا جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ حلیمہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ آمنہ نے مڑ کر دیکھا تو حلیمہ سیڑھیوں سے نیچے گری، اپنا الٹا پیر پکڑ کر رو رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، کیا ہو گیا لڑکی؟ آمنہ بھاگتی ہوئی حلیمہ کے پاس آئی تھی۔ ماما بہت پین ہو رہا ہے، حلیمہ نے روتے ہوئے کہا۔ حلیمہ کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ آمنہ اس کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھ کے خون روکنے لگی۔ ماما، حلیمہ درد کے مارے رو رہی تھی۔ اکبر اکبر، آمنہ نے ڈرائیور کو آواز دی تھی۔ ڈرائیور بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا حلیمہ بی بی کو؟ اکبر جلدی گاڑی نکالو، آمنہ نے کہا۔ اللہ اللہ ماما نہیں لگوانا مجھے انجیکشن۔ حلیمہ کا ہاتھ فریکچر ہوا تھا اور سر پر زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی تھی، ڈاکٹر نے چوٹ پر پٹی کر دی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈاکٹر کی ناک میں دم کیے ہوئے تھی۔ حلیمہ کہتی بڑی لڑکی ہو کر بیڈ پر کھڑے ہو کر بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ آمنہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا ماما پلیز نہ۔ حلیمہ نے ہاتھ جوڑتے معصومیت سے کہا تمہارا باپ بھی نہیں ہے ابھی شہر میں، ورنہ دیکھتے وہ اپنی لاڈلی کی حرکتیں۔ حلیمہ کو آمنہ نے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا فکر نہیں کرے، پین نہیں ہوگا۔ بیچاری ڈاکٹر جو بات حلیمہ کو آدھے گھنٹے سے بتا رہی تھی وہی دوبارہ بولی۔ نہیں میں نہیں لگاؤں گی بس، حلیمہ منہ بنا کر بولی۔ سسٹر جائیں ڈاکٹر شاہ کو بلا کر لے کے آئیں۔ بیچاری ڈاکٹر تھک ہار کر بولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سسٹر اپنے ساتھ روم میں ڈاکٹر کو لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر کو روم میں آتے دیکھ حلیمہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ حلیمہ اپنا منہ کھولتی اس سے پہلے شاہ نے کہا آپ سب باہر جائیں، مگر آپ فکر نہیں کریں، یہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، آپ چلیں۔ آمنہ کو فکر مندی دیکھتے ہوئے سسٹر نے کہا تھا روم میں دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ حلیمہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں وکیل، شاہ نے انجیکشن اٹھاتے ہوئے کہا۔ مذاق بھی اپنی طرح ہی کرتے ہیں آپ، بالکل بیکار۔ حلیمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تم میں عقل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ہسپتال میں وہ بھی اس حال میں ہوں تو ڈاکٹر ہی ہوں گا نا۔ شاہ ہاتھ میں انجیکشن لیے اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا تھا آستین اوپر کرو۔ شاہ نے آنکھوں سے اس کی آستین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ حلیمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ نے حلیمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یقین کرو نہیں ہوگا پین۔ حلیمہ نے آستین کو اوپر کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ کیسے لگی ہے چوٹ؟ شاہ نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی تو گر گئی، حلیمہ نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ اچھا تو کیوں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی؟ شاہ نے حلیمہ کو باتوں میں لگا کر اپنا کام سر انجام دے دیا تھا۔ وہ میں ماما کو بتانے آ رہی تھی کہ ناول کا ہیرو زندہ ہے، وہ بچ گیا ہے۔ حلیمہ نے نظر جھکا کر کہا کیونکہ وہ مزید شاہ کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ہو گیا؟ شاہ نے کہا کیا؟ حلیمہ نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ انجیکشن لگ گیا ہے، شاہ نے اس کے قریب آ کر مسکرا کر کہا۔ حلیمہ نے ہاتھ کی جانب دیکھا تو سچ میں انجیکشن لگ چکا تھا۔ آپ تو بہت کمال کے ڈاکٹر ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ حلیمہ شاہ کے کارنامے کو داد دیتے بنا نہ رہ سکی تھی۔ مجھے پتہ ہے، اور ذرا کم پڑھا کرو ناول۔
یہ ناول پڑھتی ہو تبھی عقل نہیں ہے، شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ حلیمہ اور کچھ کہتی آمنہ ڈاکٹر کے ساتھ روم میں آ گئی تھی، میں نے کہا تھا نا ڈاکٹر شاہ قابل ڈاکٹر ہیں، دیکھیں انجیکشن لگ بھی گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے کہا شکریہ۔ آمنہ نے شاہ کا شکریہ ادا کیا، جس کا جواب شاہ نے اپنی مسکراہٹ سے دیا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہتی ہیں آپ ایڈمٹ کریں گی کیا؟ شاہ نے اپنے ساتھ موجود ڈاکٹر سے کہا تھا۔ میرے خیال سے ایڈمٹ کرنا ہوگا، جس پر حلیمہ کا منہ لٹک گیا تھا۔ حلیمہ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر شاہ مسکراتا ہوا روم سے چلا گیا۔ بیگم ناشتہ ملے گا کہ نہیں؟ زین ٹیبل پر بیٹھے کچن کی جانب منہ کر کے آواز لگائی تھی۔ بچی اکیلے ہاتھ سے سب کر رہی ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ اقبال صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا تھا، ابھی اکیلی ہو گئی ہے، محترمہ ساجدہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ واپس آ جائیں گی۔ زین نے خالی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، لے آگے ہے آپ کا ناشتہ۔ عائشہ نے ناشتے کی پلیٹ لا کر زین کے آگے رکھی تھی اور خود زین کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عائشہ شام میں تیار رہنا، شاپنگ پر چلیں گے؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اتنے کپڑے تو ہیں میرے پاس۔ عائشہ نے کہا، بیٹا ایسے شوہر نہیں ملتے جو بیگم کو خود شاپنگ کی آفر دیں۔ اقبال صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، سن لو، فائدہ اٹھا لو مجھ سے عائشہ۔ زین نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اچھا پاپا، وہ علی کا تو پتہ ہے نا آپ کو، تو میں آج سے اس کی جگہ کلاسز لوں گا یونیورسٹی میں۔ زین نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، چلو ٹھیک ہے، اقبال صاحب نے جواب دیا۔ عائشہ زین کو باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ زین نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر خود کے قریب کیا، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ہار کر کے کہا تھا، بیگم آج شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، اسی خوشی میں آج کا ڈنر باہر تب ہوگا جب آپ ہسپتال سے جلدی فری ہوں گے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آج پکا جلدی آؤں گا۔ زین نے یہ کہہ کر عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خدا حافظ سے کہتے ہوئے چلا گیا تھا۔ یار دعا کہاں رہ گئی تھی، جلدی چل، کلاس شروع ہو گئی ہے۔ فائزہ نے دعا کو دیکھ کر کہا تھا، یار وہ منوج ڈرائیور کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کلاس کی جانب چل پڑی۔ سر، زین بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا، آواز پر مڑا تو کلاس روم کے گیٹ پر 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ دعا کا لباس دیکھ کر زین نے نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ وہ فٹ جینس اس پر بنا آستین گہرے گلے والی شرٹ میں تھی۔ کم ان اور آئندہ وقت کا خیال رکھیے گا، زین کہہ کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فائزہ نے دعا کو ہلایا تھا، کیا ہو گیا ہے، بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ یار فائزہ، لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ دعا نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، کیا ہو گیا ہے دعا؟ یونیورسٹی کے لڑکے تجھ پر مرتے ہیں، تجھے پہلی نظر میں اس ٹیچر سے پیار ہو گیا؟ فائزہ نے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہی تو کچھ تو ہے اس میں جو دعا صدیقی کو پہلی نظر میں دل کو لگا ہے۔ دعا نے تکبر سے کہا تھا۔ شاہ تازہ ہوا لینے باہر آیا تو اس کی نظر ہسپتال کے گارڈن میں رکھی بینچ پہ پڑی تھی۔ یہاں حلیمہ بیٹھی ہوئی تھی اور ذرا فاصلے پر ایک کمزور سا لڑکا بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شاہ جا کر بینچ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ جان، مجھے نا بہت بھوک لگ رہی ہے، اس لڑکے نے فون پر موجود انسان سے کہا تھا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا جواب ہے، جس پر لڑکے نے کہا، جی جان آپ کی کس سے میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ لڑکے کے اس جملے پر حلیمہ خود کو روک نہیں سکی اور لڑکے کو مخاطب کر کے بولی، سنو بھائی، دن بھر میں ایسی 10-12 پپیاں لے لیا کرو، کیا پتہ یہ کھانے سے تمہاری صحت بن جائے۔ حلیمہ نے ہرل الفاظ سے کس نازنین پپیوں سے الگ الگ ایکسپریشن سے کہا تھا۔ وہ بیچارہ لڑکا کچھ بولتے سے پہلے شاہ کے قہقہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تھی۔ حلیمہ نے مڑ کر دیکھا تو شاہ ٹھیک پیچھے کھڑا اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارڈن میں موجود ہسپتال ڈاکٹرز بھی شاہ کو بغور دیکھ رہے تھے، کیونکہ کچھ نے شاہ کو کافی عرصے بعد ایسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو کچھ نے پہلی مرتبہ۔ لڑکا سمجھ چکا تھا کہ حلیمہ نے اس کی صحیح والی بے عزتی کر دی ہے، اس لیے بیچارہ چپ چاپ سا اٹھ کر چلا گیا اور اس کی جگہ اب شاہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے، حلیمہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے کہ مجھے ہنسی آ گئی، شاہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو صحیح کہا ہے نا میں نے، اگر ایسی پپیوں سے پیٹ بھرنے لگے تو پاکستان میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ حلیمہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ پھر ہنسنے لگا، پھر ہنس رہے ہیں؟ حلیمہ نے چڑھ کر کہا تھا، تم باتیں ایسے کر رہی ہو مجھے ہنسی آ رہی ہے، ویسے لاتی کہاں سے ایسی باتیں؟ شاہ نے پوچھا، ہیں سب بتا دوں، ہاتھ پیر کٹوا دوں؟ حلیمہ نے شرارتی انداز میں کہا تھا، ہاں اچھا یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرام کرو شاہ کرو، تمہاری ماما کہاں ہیں؟ شاہ نے سوال کیا تھا۔ ارے صبح سے آرام ہی کر رہی ہوں، ماما گھر گئی ہیں ضروری سامان لینے اور میں روم میں بور ہو رہی تھی، اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا جی، اور بابا کہاں ہیں آپ کے؟ بابا بھی کراچی میں نہیں ہیں، لاہور گئے ہیں کام سے۔ حلیمہ نے کہا، ویسے آپ مجھے اتنا فری ہو کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ حلیمہ نے سنجیدگی سے پوچھا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، شاید اتنی بھی بدتمیز نہیں ہو جتنا مجھے لگا تھا۔ شاہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا، میں تو پہلے ہی کہا تھا ابھی اتنی بھی بدتمیز نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ حلیمہ نے اترا کر کہا، ویسے حلیمہ ایک بات بتاؤں، تم نے انجیکشن لگواتے ہوئے اتنا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ شاہ نے حلیمہ کی صبح والی حرکت کے بارے میں کہا تھا۔ ڈرامہ نہیں، ڈر لگتا ہے مجھے، حلیمہ نے معصومیت سے کہا۔
شاہ حلیمہ سے کافی دیر باتیں کرتا رہا تھا۔ جب اس نے ٹائم دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے حلیمہ کی باتیں سن رہا تھا۔ حلیمہ میں چلتا ہوں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میں کافی عرصے بعد اتنا مسکرایا ہوں۔ شاہ نے ہلکی سی مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، وہ کیوں؟ بس زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے ہماری مسکان چھین لیتے ہیں۔ شاہ نے جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ کو پتہ ہے زندگی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم حادثوں کا شکار ہو کر ہنسنا بھول جائیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمیں زندگی کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم ان حادثوں کے باوجود بھی مسکرا سکتے ہیں۔ حلیمہ نے ہلکی سی مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا، عقل کی باتیں بھی کرتی ہو تو؟ مجھے لگا صرف تمہیں یہی الٹی سیدھی باتیں ہی کرنی آتی ہیں، شاہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ شاہ حلیمہ کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ شاہ کی اگلے دن نائٹ ڈیوٹی تھی۔ جب وہ ہسپتال آیا تو معلوم ہوا کہ حلیمہ ڈسچارج ہو چکی ہے۔ شاہ نہ جانے کیوں اس سے برا لگا تھا یہ سن کر۔ مجھے کیوں برا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا ہے ڈسچارج ہوگی، مجھے کیا کرنا ہے؟ شاہ خود سے کہتا ہوا کام میں مصروف ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے میڈم؟ جب سے ہسپتال سے آئی ہے منہ لٹکایا ہوا ہے۔ آمنہ نے حلیمہ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ حلیمہ آمنہ کی گود میں سر رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ماما، حلیمہ نے اداسی سے کہا، کیونکہ اسے افسوس تھا کہ وہ آتے ہوئے شاہ سے مل نہ سکی۔ اچھا چلو، تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے، آمنہ نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ حلیمہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون سا طریقہ؟ کون سا طریقہ؟ شاید تم بھول رہی ہو کہ آج بابا کی برتھ ڈے ہے آپ کے، آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں بھولی، مجھے یاد ہے، لیکن لگتا ہے بابا بھول گئے ہیں، تبھی تو 1 ویک سے ہو گیا ہے ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ حلیمہ نے کہا تھا، پتہ ہے بابا آج رات آ کر تمہیں سرپرائز دینے والے ہیں۔ آمنہ نے کہا، کیا سچی؟ حلیمہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ سچی مچی؟ آمنہ نے حلیمہ کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں نہ ہم بابا کو ہی سرپرائز دیتے؟ حلیمہ نے خوشی سے کہا تھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، کیوں نہ کیک بنائیں؟ آمنہ نے تجویز دی تھی، اور کیک میں بناؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کوکنگ کا کتنا شوق ہے، آمنہ نے اپنی ڈیمانڈ بتائی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ کو سب بنا آتا ہے، مگر ابھی نہیں، تم ایک ہاتھ سے کیسے بناؤ گی؟ آمنہ نے حلیمہ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ ہیں نا، آپ ہیلپ کریں گی، لیکن کیک میں ہی بناؤں گی، حلیمہ نے کہا اور بیڈ سے کود کر کچن کی جانب پر دوڑ لگا دی تھی۔ زین اس وقت عائشہ کے ساتھ باہر شاپنگ پر آیا ہوا تھا۔ زین کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو وہ دعا اسی کی جانب آ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ دعا نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی میں یہاں، زین نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تھا۔ یہ دعا نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شی از مائی لولی وائف عائشہ کے کندھے پر اپنے بازو حائل کرتے ہوئے مسکراہٹ سے کہا تھا۔ وائف کے الفاظ پر دعا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور زین کی حرکت پر جلن ہوئی۔ عائشہ میڈم سے یہ یونیورسٹی میں سب سے قابل اسٹوڈنٹ، لیکن پڑھائی میں نہیں۔ زین نے طنز کیا تھا۔ السلام علیکم، عائشہ نے کہا۔ سوری، میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب کیا۔ دعا سلام کا جواب دیے بنا تپ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کون تھی یہ جو میرے شوہر کو مجھ سے زیادہ محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی؟ عائشہ نے بیوی والے انداز میں پوچھا تھا۔ اب زین کی کلاس تھی۔ ارے میری جان، نورِ جنو دل کی دھڑکن، بس کیا کروں، اب تمہارا شوہر ہے ہی اتنا ہینڈسم کہ لڑکیاں لٹو ہو جاتی ہیں۔ زین شرارتی انداز میں بولا تھا۔ بس مسٹر زین چلیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زین یونیورسٹی کی پارکنگ میں کار پارک کر کے پڑھتا تو سامنے دعا کھڑی تھی۔ دعا کو یوں اچانک دیکھ کر زین چونک گیا تھا۔ چونک کیوں گئے مسٹر زین؟ دعا نے زین کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہٹو پیچھے، زین نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل تمہارے پیار میں، دعا نے اور قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ پیچھے ہٹو، زین نے دعا کو پیچھے دھکا دیا تھا اور آگے جانے لگا، مگر دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ کیوں ڈر رہے ہو مسٹر زین؟ دیکھو یہاں پارکنگ ایریا میں کوئی نہیں ہے، دعا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دعا دیکھو طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت خوش ہوں میں اپنی شادی شدہ زندگی میں، میرا پیچھا چھوڑ دو، زین نے سختی سے کہا تھا۔ تو کیا ہوا زین؟ لوگ دوسری شادی بھی تو کرتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو گرل فرینڈ بنا لو، دعا کہہ کر زین کے لبوں کے قریب آنے لگی تھی۔ یہ دعا کوئی بےہودہ حرکت کرتی اس سے پہلے زین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا تھا۔ میں ہاتھ اٹھانے والے مردوں میں سے نہیں ہوں، لیکن تم اس کے قابل تھی، اور ایک بات سن لو، ابھی یہ تھپڑ اکیلے میں پڑا ہے، لیکن اگلی بار آس پاس بھی نظر آئی تو پوری یونیورسٹی کے سامنے ماروں گا، زین نے انگلی اٹھا کر دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اور دعا کو پیچھے دھکیلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زین، دعا نے زمین پر بیٹھتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ زین کو آج اسپتال نہیں جانا تھا، اس وجہ سے وہ سیدھا یونیورسٹی سے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ راستے میں اسے کافی دفعہ ایسا لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن زین نے اگنور کیا۔ زین جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، عائشہ روتی ہوئی سامنے سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہوا زین، کیوں رو رہے ہو؟ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ زین نے عائشہ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ زین بابا وہ، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ زین نے بھاگتے ہوئے اقبال صاحب کے روم میں گیا تو اقبال صاحب زمین پر گرے ہوئے تھے۔ بابا، زین اقبال صاحب کے چہرے کو تھپتھپانے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، زین نے عائشہ سے کہا اور اقبال صاحب کو گود میں اٹھا کر کار میں لٹایا تھا۔ عائشہ تم بابا کے پاس بیٹھو، زین نے عائشہ کو کہا اور ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر ریحان؟ زین نے ڈاکٹر ریحان کو روم سے باہر آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تھا۔ ڈاکٹر ریحان اقبال صاحب کے ڈاکٹر تھے پچھلے 4 سالوں سے۔ زین، انہیں دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب تمہیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے ریحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔
حلیمہ بک اسٹور میں بک دیکھ رہی تھی، تبھی سے دوسری جانب سے لڑنے کی آوازیں آئی تھی۔ حلیمہ نے جا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر 32 انچ کی اسمائل آ گئی تھی۔ ہاں کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہی ہو آپ شریف آدمی پر؟ حلیمہ نے شاہ کے سامنے آ کر اپنے سے بڑی لڑکی سے کہا۔ شاہ اچانک حلیمہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ کون ہے آپ؟ لڑکی نے حلیمہ کو دیکھ کر کہا، جو بمشکل شاہ کے کندھے تک آ رہی تھی۔ میں بیوی ہوں ان کی۔ حلیمہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا بول رہی ہے؟ کیا بول رہی ہو لڑکی؟ شاہ نے آہستہ سے حلیمہ کے کان میں کہا تھا۔ ذرا چپ رہیں، میں بات کر رہی ہوں۔ حلیمہ نے فل بھرم میں کہا تھا، مس آپ کے ہسبینڈ نے مجھے پیچھے سے ٹچ کیا ہے، ٹھڑکی ہیں آپ کے شوہر۔ لڑکی نے غصے سے کہا تھا۔ اے بیوی، پہلی بات تو یہ تمیز سے بات کرو، دوسری یہ کہ یہ اپنی آنکھوں میں تھوڑا میک اپ کم تھوپا کرو تاکہ یہ صحیح سے کھول سکے اور تم دیکھ سکو۔ بس جہاں ہینڈسم لڑکوں کو دیکھا نہیں فوراً رٹو۔ اب اچھا شوہر ہونا بھی مصیبت ہے۔ حلیمہ نے کہا اور ذہن کا ہاتھ پکڑا اور اسٹور سے باہر آ گئی تھی۔ باہر آتے ہی پہلے لمبا سانس لیا تھا۔ اوور ایکٹنگ تو نہیں کی میں نے زیادہ؟ حلیمہ نے شاہ سے پوچھا تھا۔ کیا ضرورت تھی سب بولنے کی؟ شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر شاہ، اگر میں نہیں کہتی تو آپ تو کورٹ سوری ریڈرز، مجھے نہیں پتا کہ اس میں اتنی زیادہ املا کی مسٹیک کیوں ہے، رائٹر نے کیوں لکھی ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ عجیب مسٹیک ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں لکھا اور جس سے پوری لائن کا مطلب ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کوٹ کہہ رہے ہوتے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ حلیمہ نے تب کر کہا تھا۔ بہت شکریہ مس حلیمہ، لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی خود کو میری بیوی بنانے کی؟ بہن بھی تو بنا سکتی تھی۔ شاہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ توبہ توبہ، حلیمہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بہن ہوگی آپ کی وہ جو اندر لڑ رہی تھی؟ حلیمہ کی حرکت پر شاہ کو ہنسی آنے لگی تھی۔ کب بڑی ہوں گی آپ؟ شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ماما پاپا کو بھی یہی فکر ہے کہ اب آپ کو بھی یہ فکر لاحق ہو گئی ہے، حلیمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بکس لے لی ہیں آپ نے؟ شاہ نے پوچھا۔ جی، جو چاہیے تھی ملی ہی نہیں۔ اکیلی آئی ہو؟ شاہ نے پوچھا۔ جی، ڈرائیور نہیں تھا نا تبھی، حلیمہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ اچھا چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شاہ کی پیشکش سن کر حلیمہ خوش ہو گئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، چلیں، حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حلیمہ سارے راستے شاہ سے باتیں کرتی آئی تھی۔ شاہ بھی مزے سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ حلیمہ درمیان میں باتوں کے شاہ کو راستہ بھی بتا رہی تھی۔ گھر آتے ہی حلیمہ جیسے ہی کار سے اتری اور کار کی ونڈو سے سر اندر کی جانب کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر چلی گئی تھی۔ شاہ خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، شاہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زین کا موڈ آج بہت زیادہ اچھا تھا۔ وہ اپنے آفس میں اپنا سامان اٹھا رہا تھا تاکہ کلاس لینے جا سکے۔ اچانک آفس کا گیٹ کھلا تھا۔ زین نے آواز پر مڑ کر دیکھا تو دعا کھڑی تھی۔ دعا کو دیکھتے ہی زین کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ زین نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ مسٹر زین، آخری بار سوچ لو ورنہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، دعا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ دعا، میں کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے، زین نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مطلب تم نہیں مانو گے؟ صحیح ہے، یہ کہہ کر دعا نے آفس میں موجود سامان بکھیرنا شروع کر دیا تھا۔ دعا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ زین چیخ رہا تھا۔ دعا نے شیطانی مسکراہٹ سے زین کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کے بازو کو پکڑ لیا، چیخنے لگی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، بچاؤ مجھے۔ دعا پوری قوت کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ زین نے دعا کو پیچھے دھکا دیا لیکن وہ پھر ویسے ہی زین کے قریب آ گئی تھی۔ دعا کے چیخنے پر جب لوگ آفس میں تو ہر دیکھنے والے کو یہی لگا کہ زین دعا کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دعا بھاگتے ہوئے گیٹ کے پاس آئی۔ سر دیکھیے، انہوں نے مجھے ضروری کام کا کہہ کے آفس بلایا تھا میرے ساتھ۔ دعا اپنے جھوٹے آنسوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ بس کیا ہونا تھا زین کی بنا سنے اور دعا کے جھوٹے آنسوں پر یقین کر کے سب نے زین کو مارنا شروع کر دیا۔ زین جب یونیورسٹی سے گھر آیا تو عائشہ اس کا حال دیکھ کر رونے لگی تھی۔ رونا نہیں بابا، اٹھ جائیں گے، روم میں چلو، زین نے عائشہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا ہوا بتائیں مجھے، عائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ چپ میری جان، ٹھیک ہوں میں، زین نے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے کہا تھا۔ زین نے ساری بات عائشہ کو بتا دی۔ یونیورسٹی والوں نے پولیس کو انفارم نہیں کیا کیونکہ یونیورسٹی کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ زین، اتنی مکار بھی ہوتی ہیں کچھ عورتیں، عائشہ نے زین کی چوٹ پر مرہم لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی خود آج پتہ چلا عائشہ کتنی بھی مکار ہوتی ہے، بس تم بابا سے کچھ نہ کہنا، زین نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دعا گھر آئے تو صدیقی صاحب غصے میں ادھر ادھر رہ رہے تھے۔ دعا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر پھٹ پڑے تھے۔ مجھے کیا بتا رہی ہیں تمہاری ماں؟ کیا کیا ہے تم نے اب اس پروفیسر کے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا کیا کہا ماما نے، دعا بیزاری سے کہتے ہوئے جانے لگی تھی۔ رک جا دعا، بتاتا ہوں میں تمہیں کیا بتایا ہے تمہاری ماں نے مجھے۔ تم صبح فائزہ سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم اس پروفیسر پر زیادتی کا الزام لگاؤ گی، بتاؤ مجھے یہ سچ ہے کہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ صدیقی صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں کیا میں نے، یہ جو آپ کو ماما نے بتایا سب سچ ہے، لگایا میں نے الزام کیونکہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ ہوگی آپ کی تسلی خوش، دعا نے ادب کے تمام دائرے توڑتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے، تم اتنی گری ہوئی وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، نہ جانے کس گناہ کی سزا ہو تم۔ صدیقی صاحب نے غصہ اور غم کی ملی جلی کیفیت میں کہا تھا۔ ڈیڈ، میں تنگ آ گئی ہوں آپ لوگ کے روز روز کے لیکچر سے،
میں اب یہاں بالکل بھی نہیں رک سکتی، تو اپنے روم میں گئی۔ تھوڑی دیر میں اپنا سامان پیک کر کے باہر آئی تھی۔ صدیقی روکے اسے دیکھے ماں تھی، آخر دل ہول اٹھا تھا اولاد کو گھر سے جاتے ہوئے دیکھ۔ اگر اسے ہماری اپنی اس پروفیسر کی عزت کا ذرا بھی خیال ہوتا تو کبھی نہیں کرتی۔ جانے دے، اگر احساس ہوگا تو واپس آ جائے گی، نہیں تو پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ صدیقی صاحب نے کرب سے کہہ کر اپنے روم میں چلے گئے تھے اور دعا گھر سے نکلتی چلی گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے یہ زین یونیورسٹی نہیں کیا تھا۔ اقبال صاحب کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا کہ علی نے کہا کہ وہ خود جوائن کرے گا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر زین اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا اور عائشہ آرام کر رہی تھی۔ تبھی اچانک زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی تھی۔ اقبال صاحب اور زین جب گیٹ پر گئے تو دیکھا وہاں پر دعا کھڑی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر، دفعہ ہو جاؤ، زین نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ کیوں جاؤں میں؟ ہاں کیوں، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی جانب پر دھکیلا تھا۔ زین کون ہے یہ؟ اقبال صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ بابا کچھ نہیں، آپ اندر جائیں۔ زین اقبال صاحب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، بتاؤ نا اپنے باپ کو۔ ارے باپ کو کیا بتاؤ، سب کو بتاؤ، چیخ کر کہہ رہی تھی۔ اس کے چیخنے کی وجہ سے محلے والے بھی جمع ہو گئے تھے۔ آپ لوگ بھی سنیں اس شریف انسان کی داستان۔ دعا نے ارد گرد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اس انسان نے مجھے داغدار کیا ہے، میری عزت کا لٹیرا ہے یہ۔ دعا نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ زین کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے تو بس یقین کیا تھا اور پھر ان کی سرگوشی شروع ہو گئی تھی۔ دعا جھوٹ کم بولو، یونیورسٹی میں بھی میری عزت کا تماشا بنا کے تمہیں سکون نہیں ملا جو یہاں آ گئی ہو۔ زین چیخ پڑا تھا۔ بابا یہ سب جھوٹ کہہ رہی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ زین آ کے کچھ بولتا، اندر سے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ زین اندر کی جانب بھاگا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس عائشہ گری ہوئی تھی، وہ تو شور کی آواز سن کر جلدی جلدی آ رہی تھی۔ اچانک پیر پھسلا، وہ سیڑھیوں سے بے دردی سے نیچے آ کر گری، اس کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ عائشہ عائشہ میری جان، آنکھیں کھولو، زین نے اس کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ زین جلدی سے اسے ہسپتال لے کر چلو۔ زین اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اقبال صاحب نے آ کر اسے کہا تو ہوش میں آیا تھا۔ زین نے عائشہ کے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانکا اور گود میں اٹھا کر باہر کو بھاگا تھا اور دعا کو نظر انداز کرتا اقبال صاحب کو لیے ہسپتال کے لیے نکل پڑا تھا۔ کیا ہوا بتائیں ڈاکٹر روبینہ؟ ڈاکٹر روم سے باہر آئی تو زین نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ زین صبر رکھو بچے، خون زیادہ بہہ گیا ہے، چوٹ بھی بہت گہری آئی ہے، دماغ پر اثر ہوا ہے، حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، رات تک ہوش آ جائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ نہیں کہہ سکتے، پلیز ڈاکٹر بچا لیں اسے۔ زین ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہمت رکھو زین، ڈاکٹر ریحان نے زین کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ رات ہو گئی تھی، ابھی وہ دونوں ہسپتال میں تھے۔ بابا آپ گھر چلے جائیں، صبح سے ساتھ بیٹھے ہیں، تھک گئی ہوں گی۔ زین نے کافی اصرار کیا، جس پر اقبال صاحب گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ زین کی آنکھ لگی تھی کہ ڈاکٹر نے آ کر اسے اٹھایا تھا۔ زین عائشہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی چلو، بلا رہی ہے وہ تمہیں۔ زین کو لگا قیامت آ گئی ہو اس پر۔ زین بھاگتے ہوئے اندر کی جانب گیا، عائشہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ زین اس کے قریب پہنچا، اس سے پہلے ہی عائشہ کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ اٹھو نا عائشہ، پلیز اٹھو، نہیں کرو اپنی زین کو تنگ، پلیز اٹھ جاؤ عائشہ۔ میں ایک آواز پر اپنی زین کی تم اٹھ جاتی تھی، اب اٹھو، اب اٹھ کیوں نہیں رہی، میں مر جاؤں گا عائشہ پلیز۔ وہ ہزاروں کی طرح رو رہا تھا۔ عائشہ، زین کی چیخ سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ زین سنبھالو خود کو، ڈاکٹر ریحان آگے بڑھ کر چپ کروایا تھا۔ زین روم سے باہر آیا تو بالکل خاموش اور ساکت تھا۔ اس کے فون بجنے لگا۔ ڈاکٹر ریحان کے بولنے پر اس نے فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ زین زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اب صرف آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ سے فون گر گیا تھا۔ جب ڈاکٹر ریحان نے اٹھایا تو زین کا پڑوسی تھا۔ جی کیا ہوا ہے؟ وہ اقبال انکل جب گھر آئے تو وہ صبح والی لڑکی گیٹ پر ان سے ملی، پتہ نہیں ان نے کیا کچھ کہا، اس کے جاتے ہی انکل زمین پر گر گئے تھے۔ جب انہیں ہم قریبی ہسپتال لے کے گئے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ریحان کو زین پر بہت زیادہ ترس آیا تھا، اس آیا کہ لمحے بھر میں سب کچھ چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر ریحان آپ مجھے بھی مار دیں، مجھے زہر کا انجیکشن دے دے۔ زین پوری طرح سے اپنے حواس کو بیٹھا تھا۔ وہ ڈاکٹر ریحان کے ہاتھوں کو پکڑ کر رو رہا تھا۔ میں کیسے زندہ رہوں گا بابا؟ زین حوصلہ رکھو، مرد ہو تم، اس طرح نہیں رو سکتے، ریحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر ریحان، میں انسان ہوں، انسان پہلے ہوں، مرد بعد میں، مجھے نہیں ہو رہی برداشت یہ جدائی، زین نے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ شاید ڈاکٹر روبینہ کے پاس کسی کام سے آ رہا تھا، وہ ابھی گیٹ تک آیا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز پڑی تھی۔ ڈاکٹر ریحان، آپ کی وجہ سے میں نے اسے سچ نہیں بتایا۔ ڈاکٹر روبینہ ڈاکٹر ریحان سے کہہ رہی تھی۔ ہاں میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو اس کی پریگنینسی کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے بہت زیادہ اپسیٹ ہے، میں اس کو اور غم نہیں غم میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ڈاکٹر ریحان کے الفاظ سن کر شاہ کی آنکھوں میں بے بس آنسو آ کر گرا اور وہ ساکت ہو گیا تھا۔ زین ایک لمحہ نہیں رک سکتا تھا اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر وہ کچن میں گیا تھا، چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھی تھی۔ وہ کاٹنا چاہتا تھا لیکن حرام موت کا خیال آتے ہی چھری ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ زین دیوار سے لگتا وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، گھٹنے کے گرد ہاتھ رکھ کر کسی بچے کی طرح آنسو باہر آ رہے تھے۔ میں نے 2-3
میں نے 2 نہیں 3 جانیں کھوئی ہیں، کیوں آخر میں زندہ ہوں؟ مجھے موت آج جاننی چاہیے۔ بے مقصد ہو گیا ہوں میں، بس نہیں ہوتا اور دکھ برداشت مجھے، اوپر والے میرا سفر اب ختم ہو رہا ہے، مت آزما مجھے اور مت آزما۔ شاہ اپنی بے وجودگی پر آنسو بہا رہا تھا۔ زین گھر میں داخل ہوا تو گھر ویران تھا، اس کی ساری دنیا تھی، وہ 2 انسان، اس کی دنیا اس کے بابا سے شروع ہوتی تو راشد پر ختم، آج صرف ایک لڑکی کی وجہ سے وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو مٹی میں تلے دفنا کر آیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سب جا چکے تھے، زین خالی نظروں سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بابا ٹیبل پر بیٹھے اخبار پڑھے ہوں، جیسے عائشہ ہاتھ میں چائے کی پیالے لیے کچن سے نکل کر آ رہی ہو، اسے دونوں کی آوازیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ زین کی چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بھی ساتھ لے کر کیوں نہیں، کہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ زین نے رونے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ زین اٹھا اور سلیپنگ پلز نکال کر کچن سے پانی لیا اور منہ میں ڈالتا ہوا، اس سے پہلے علی نے ہاتھ مار کر ساری پھینک دی تھی۔ پاگل ہو گیا ہے زین، کیا کر رہا ہے تو؟ علی نے زین کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ زین خاموش رہا۔ مجھے پرسوں پتہ چلا، 1 مہینے سے جب تیرا کچھ پتہ نہیں چلا تو میں ہسپتال فون کیا، مجھے وہاں سے پتہ چلا، اور یہ کیا حال بنا لیا ہے تو نے؟ زین تک خود کو تو وہ زین لگ ہی نہیں رہا، کیونکہ زین کے بال اور شیو اڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ علی نے افسوس سے دیکھا تھا۔ ہاں نہیں ہوں میں، اب وہ زین مر چکا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ زین کی قاتل صرف وہ دعا ہے۔ زین نے نفرت سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ تجھے پتہ ہے، مجھے لگتا ہے ابھی اس دروازے سے بابا آ جائیں گے، مجھے آواز دیتے ہوئے لگتا ہے ابھی کچن سے عائشہ نکل آئے گی۔ تجھے پتہ ہے میں پچھلے 1 مہینے سے سویا نہیں ہوں، رات بھر جاگتا ہوں، ڈر سے آنکھیں بند نہیں کرتا کہ وہ خواب میں آ کر پوچھ نہ لے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ علی، میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے بچا لے۔ علی یہاں مار دے، مجھے ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں کیا کروں؟ زین کسی بچے کی طرح روتے ہوئے علی کو بتا رہا تھا۔ اپنے بھائی جیسے دوست کی حالت دیکھ کر علی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ علی نے زین کو گلے لگایا۔ اچھا چل، بس چل میرے ساتھ، باہر چل، علی نے کہا، اور اس کا حلیہ درست کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ علی اسے ایدی سینٹر لے آیا تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ زین نے کار سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تیرا درد کم ہوگا یہاں سے، چل اندر۔ علی کار سے باہر نکلا اور زین کو لے کر اندر کی جانب چل پڑا تھا۔ دیکھ ان لوگوں کو، ان بچوں کو جن کے ان کے والدین پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، دیکھ ان ضعیف لوگوں کو جن کی اولاد انہیں یہاں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب تو خود اندازہ لگا، زندگی ان کی مشکل ہے یا تیری؟ تو نے اپنی بیوی اور بابا کو کھویا ہے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کھوئی ہے۔ ان معذور لوگوں کو دیکھ جو چل پھر نہیں سکتے، تو اپنے آپ کو دیکھ، تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ ان لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے، انہوں نے تو مرنے کی کوشش نہیں کی۔ زین، کسی کے بھی چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، ہم مر نہیں جاتے۔ علی نے وہاں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زین سے کہا تھا۔ تجھے پتہ ہے یہ اوپر والے کی طرف سے ٹیسٹ ہے تیرے لیے، تجھے پاس ہونا ہے، تو ایک ڈاکٹر ہے۔ زین، اگر تو اپنوں کو نہیں بچا سکتا تو کیا ہوا، دوسروں کے اپنوں کو تو بچا سکتا ہے نا؟ تجھے پتہ ہے ہمیں مرنے کے لیے 100 بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زندہ رہنے کے لیے صرف ایک مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائی تو اپنی زندگی کو ضائع کرنے جا رہا ہے، جا کر ہسپتال میں ان مریضوں سے پوچھ جو زندگی کے ایک لمحے کے لیے ترس رہے ہیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ اوپر والے کی امانت ہے، ہمارے پاس ہے، علی نے زین کے ساتھ ٹہلتے ہوئے سے سمجھایا تھا۔ علی کو لگا کچھ تو آئی ہوگی زین کو سمجھ۔ زین خاموشی سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور علی کی بات بھی سن رہا تھا۔ علی کے کہنے پر زین ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں اکیلے یادوں میں اور ڈپریشن میں چلا جاتا تھا۔ حلیمہ بیٹھی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، تبھی کسی انجان نمبر سے ایک کال آنے لگی تھی۔ ہیلو، کون؟ حلیمہ نے کہا تھا۔ دوسری جانب سے آنے والی کی آواز سن کر حلیمہ چونک گئی تھی۔ آپ کیوں کی ہے کال آپ نے مجھے؟ حلیمہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، میں نہیں مل سکتی آپ سے، دوسری جانب ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی شام کو۔ نہ جانے کیا کہا گیا دوسری جانب سے، جس پر حلیمہ راضی ہو گئی تھی۔ حلیمہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، تبھی وہ آ کر سامنے بیٹھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ حلیمہ نے پوچھا تھا۔ تم سے بات کرنی تھی، تبھی دعا نے پیر پر پیر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بولے، میں سن رہی ہوں۔ حلیمہ ناگواری سے بولی تھی۔ میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو گی؟ دعا نے کہا تھا۔ اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو گھر آ کر بابا سے معافی مانگ لیں اور آ جائیں، حلیمہ نے سختی سے جواب دیا تھا۔ عمر کے ساتھ زبان بھی بڑی ہو گئی ہے، دعا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ شاہ علی کے بلانے پر ریسٹورینٹ آیا تھا، لیکن اندر آنے کے بعد سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ سامنے حلیمہ دعا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دعا اٹھ کر جا رہی تھی، اسے گیٹ کی جانب آتا دیکھ شاہ ایک سائڈ پر ہوا تھا، دعا کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ تمہارے ساتھ جو بیٹھی تھی وہ کون تھی؟ شاہ دعا کے جاتے حلیمہ کے پاس آیا تھا۔ آپ یہاں؟ حلیمہ شاہ کو اچانک دیکھ کر حیران رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو، شاہ نے اس بار سختی سے پوچھا۔ وہ آپ ہی تھی میری؟ یہ الفاظ سن کر تو شاہ زمین میں دھس گیا تھا۔ شاہ بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ حلیمہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ حلیمہ روڈ پر آئی گھر جانے کے لیے، روڈ تھوڑا سنسان تھی۔ اچانک حلیمہ کی کمر کے گرد کسی نے اپنا سخت ہاتھ حل کیا، تھوڑے ایک
ہاتھ میں رومال تھا جو حلیمہ کے منہ پر رکھا۔ حلیمہ کی پوچھ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، وہ چہرہ نہ دیکھ سکی اور چند لمحوں میں ہی ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ آمنہ کب سے حلیمہ کا انتظار کر رہی تھی لیکن اسے گئے کافی وقت ہو گیا تھا، وہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ صدیقی صاحب کب سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک آئی نہیں۔ آمنہ نے صدیقی صاحب کو کال اٹھاتے ہی کہا تھا کہاں گئی ہے وہ، کب کی ہے؟ صدیقی صاحب یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ پچھلے 3 گھنٹے سے گئی ہوئی ہے، مجھے تو کہہ کر گئی تھی کہ گارڈن تک جا رہی ہوں۔ میں نے اکبر کو بھیج کر وہاں بھی چیک کروایا ہے لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، میں نے تجھے باہر بلایا تھا اور تو نے مجھے گھر بلا لیا۔ علی نے شاہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ علی نے شاہ کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا میرے پیچھے آ۔ شاہ کہہ کر اپنے بیڈ روم کی جانب جانے لگا تھا۔ علی جب بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کیونکہ حلیمہ بے ہوش پڑی تھی بیڈ پر۔ شاہ، علی نے شاہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ شاہ نے ساری بات علی کو بتا دی۔ لیکن تو اسے کیوں یہاں لایا ہے؟ میں اب بتاؤں گا اس طبع کو، جب اس کی بہن غائب ہوگی تو کیسا لگے گا؟ شاہ نے حلیمہ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن شاہ، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ علی نے حلیمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اس کی بہن ہے۔ اب تو کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ علی کو معصوم سی حلیمہ کی فکر ہو رہی تھی۔ نکاح، شاہ نے حلیمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ کہیں فکر نہیں کر، میں اس کی بہن کی طرح گھٹیا نہیں ہوں، اسے میں کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے یہ کیسی ہے، مجھے صرف اس کے گھر والوں اور دعا کو سبق سکھانا ہے۔ شاہ نے علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو جا کر تیاری کر، شاہ کہہ کر بیڈ سے اٹھا تھا۔ حلیمہ کی آنکھ کھلی تو سامنے صوفے پر شاہ بیٹھا تھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حلیمہ نے اپنا دوپٹہ خود پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہاں لے کر آیا ہوں تمہیں، اور اس وقت تم میرے بیڈ روم میں ہو۔ شاہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مگر کیوں؟ حلیمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لیے لایا تاکہ تم سے نکاح کر سکوں، شاہ نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ حلیمہ رونے لگی تھی۔ افسوس، تمہاری بہن کا کیا تم بھگتو گی، شاہ نے طنزی انداز میں کہا تھا۔ آپ ہی کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یاد ہو کہ تمہاری بہن نے آج سے 3 سال پہلے ایک پروفیسر کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، شاہ نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو آپ کا تعلق کیا اس سے؟ حلیمہ نے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تعلق؟ حلیمہ صدیقی، وہ پروفیسر زین۔ اوہ، وہ پروفیسر زین شاہ میں ہی ہوں، شاہ نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا تھا۔ واہ، یہ میرے لیے بھی شوق تھا۔ حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ لیکن میرا کیا قصور ہے اس میں؟ قصور یہ ہے کہ تم اس کی بہن ہو، شاہ نے غصے میں سختی سے کہا تھا۔ تم کیا کوئی بھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا میں اس کرب سے گزرا ہوں، ابھی بھی گزر رہا ہوں۔ ان ہاتھوں سے اپنی زندگی کو مٹی طرح دفنا کر آیا ہوں، شاہ نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ تمہاری بہن نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ، شاہ نے حلیمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ حلیمہ کو اس کی زندگی میں درد، تکلیف اور آنسو دیکھنے کو ملے تھے۔ تم فکر نہیں کرو، میرا شمار تم گھٹیا مردوں میں نہیں کرو گی، تھوڑی دیر میں قاضی آئے گا، خاموشی سے خود کو میرے نام کر دینا، شاہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ ابھی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ کا کیا میں برداشت کروں گی؟ آپ اتنی بری کیسے ہو سکتی ہیں کہ کسی کی پوری زندگی برباد کر دیں؟ حلیمہ روتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ حلیمہ بھی رونے میں مگن تھی۔ گیٹ دوبارہ کھلا اور علی اندر آیا تھا۔ آپ؟ حلیمہ نے سوال کیا۔ میں شاہ کا دوست ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ علی نے اجازت مانگی تھی، جس پر حلیمہ نے گردن ہلائی تھی۔ مجھے شاہ نے بتایا آپ کے بارے میں۔ دیکھیے، آپ جانتی ہیں وہ دل کا برا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو اندازہ بھی ہے وہ کیسا درد کا سمندر اپنے اندر سہ رہا ہے۔ علی نے حلیمہ کو دعا نے جو کیا وہ سب بتا دیا تھا۔ مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ آپ ہی نے کسی ٹیچر پر الزام لگایا تھا، حلیمہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے آگے سب بھی ہوا تھا جس سے آپ سب لا علم تھے۔ صدیقی صاحب پولیس تھانے جا رہے تھے، تبھی کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ صدیقی صاحب، ہیلو، کون؟ زین شاہ۔ صدیقی صاحب، کون زین شاہ؟ وہی بد نصیب جس کی زندگی آپ کی بڑی بیٹی نے برباد کی تھی۔ تم وہ ہو؟ وہ حیرت سے بولے تھے۔ جی، اور انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بیٹی کا ہونے والا شوہر بھی۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی تمہارے پاس ہے مطلب؟ صدیقی صاحب چیخ پڑے تھے۔ فکر نہیں کریں، میری لڑائی دعا سے ہے، اس سے میں کچھ نہیں کروں گا، آپ اپنی دعا کی وجہ سے حلیمہ کو دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ شاہ نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ کیا ہوا بتائے، کون تھا؟ آمنہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ آمنہ میری اولاد کا گیا علیم کی اولاد برداشت کرے گی؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا روز محشر سے؟ صدیقی صاحب سر پکڑے بیٹھ گئے تھے۔ میری بچی کی حفاظت کرنا اللہ، آمنہ نے دعا کی تھی۔ او علی بھائی، بتائے کیا؟ وہ علی بھائی سے باتیں کر رہی ہو؟ زین اندر آئے تو علی حلیمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ سے اٹھ گیا تھا۔ میں بتانے آیا تھا کہ قاضی 10 منٹ میں آ رہا ہے، زین نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح،
حلیمہ نے سختی سے کہا تھا میں علی ذرا باہر جانا ان کو میں بتاتا ہوں۔ شاہ نے کہا۔ علی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ شاہ حلیمہ کے قریب آیا۔ حلیمہ نے تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا تھا۔ دیکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ بنا نکاح کے رہنے میں۔ ہاں مگر تمہیں ضرور مسئلہ ہوگا، شاہ نے اطمینان سے کہا تھا۔ آپ تو کہیں سے بھی ہوشیار نہیں لگ رہے۔ حلیمہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا یہ روپ ذہن کا اس کے لیے نیا تھا، مجھے بابا سے پہلے فون پر بات کروائیں پھر میں سوچوں گی۔ حلیمہ نے چہرے پر تکیہ ہٹا کر کہا تھا چلو یہ خواہش پوری کر لو۔ شاہ نے صدیقی صاحب کو کال کیا، فون اسپیکر پر کر دیا۔ بابا کال ریسیو ہوتے ہی حلیمہ نے کہا تھا بابا کی جان ٹھیک ہونا، تم کچھ کیا تو نہیں؟ اس نے صدیقی صاحب نے فکر مندی سے کہا تھا بابا میں ٹھیک ہوں۔ بابا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نکاح کر لوں؟ حلیمہ نے روتے ہوئے کہا تھا آپ کی بیٹی کو آپشن دیا ہے، یہاں تو اپنی عزت گوا دیا، نکاح کر لے۔ شاہ نے اونچی آواز میں کہا تھا تم دونوں میں سے کچھ نہیں کرو گی۔ صدیقی صاحب نے غصے سے کہا تھا لگتا ہے آپ دونوں نے عزت والا آپشن سلیکٹ کیا ہے۔ شاہ نے ہنس کر کہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کی وجہ سے حلیمہ کی عزت خراب کی تو میری بچی کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ ساتھ موجود آمنہ بیگم نے روتے ہوئے آہستہ سے صدیقی صاحب کو کہا تھا چلیں میں آپ لوگوں کو 5 منٹ دیتا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، فیصلہ کر لیں۔ شاہ نے کال پر صدیقی صاحب کو کہا اور باہر چلا گیا تھا۔ بابا میں کیا کروں؟ حلیمہ نے روتے ہوئے کہا تھا بیٹا عزت گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ صدیقی صاحب نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا بابا آپ کو پتہ ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حلیمہ نے ساری اس بات صدیقی صاحب کو بتا دی تھی۔ دعا اتنی گھٹیا ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جس کے ساتھ ایسا کیا آپ نے وہ تو یہ سب کرے گا نا؟ حلیمہ نے دکھ سے کہا تھا۔ حلیمہ اگر تم اپنی بہن کا بھگت سکتی ہو اور عزت بچا سکتی ہو تو نکاح کر لو۔ صدیقی صاحب کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جو آپ کا حکم بابا، حلیمہ نے روتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی تھی۔ شاہ اندر آیا مگر اس بار ساتھ قاضی علی بھی تھے۔ قاضی نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ حلیمہ نے روتے ہوئے اپنی عزت کی خاطر نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد سب چلے گئے۔ وہ کچھ سوچ کے بیڈ سے اتری اور روم کا گیٹ کھولا۔ وہ باہر قدم رکھتی سے پہلے اس کے کانوں میں علی کی آواز پڑی تھی شاہ اگر وہ نہ مانتے نکاح کے لیے تو کیا اس کی عزت؟ علی نے کہا۔ وہ گیٹ پر کھڑا ہو کر شاہ کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ پاگل ہو گیا، اتنا گرا ہوا لگتا ہوں میں تجھے، یہ جھوٹا الزام لگایا تھا میں نے، مرد ہوتے ہوئے سہ نہیں سکا، تجھے لگا میں حلیمہ کی عزت خراب کر کے اسے اس درد اور تکلیف میں ڈالوں گا جو میرے درد سے 1000% زیادہ ہوگی۔ ہر لڑکی کی عزت اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، میں نے بس اسے دھمکی دی تھی، مجھے پتا تھا وہ راضی ہو جائے گی۔ زین نے سنجیدگی سے کہا تھا تجھے پتا ہے اگر ابھی تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو وہ یہ سب کبھی نہیں سوچتا۔ علی نے فخر سے کہا تھا میں بھی ان مردوں جیسا ہوتا اگر میرے باپ کی تربیت نہیں اچھی نہ کی ہوتی میرے باپ نے تو۔ شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ حلیمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حلیمہ پچھلے 2 گھنٹوں سے رو رہی تھی مسلسل۔ 1 منٹ میں رو کیوں رہی ہوں؟ مجھے تو پسند ہے ڈاکٹر شاہ اور اب تو میرے شوہر ہیں، وہ ماننا کہ طریقہ غلط ہے لیکن وہ خود تو برے نہیں ہیں، میں رو کس وجہ سے رہی ہوں؟ حلیمہ کو 2 گھنٹے بعد رونے کے بعد یاد آیا تھا۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی اور روم سے باہر آئی تھی۔ شاہ گھر میں نہیں تھا۔ حلیمہ نے ارد گرد دیکھا تو یہ ایک فلیٹ تھا جو کافی خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ حلیمہ کچن کی طرف جانے لگی تھی، گیٹ کھولا اور شاہ اندر آیا تھا۔ ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا، مطلب وہ مارکیٹ سے آ رہا تھا۔ سامنے نظر پڑی تو سوجا منہ حلیمہ لیے کھڑی تھی۔ تم تو بڑی جلدی باہر آ گئی، مجھے لگا تھا 2 دن تک میرا بیڈ روم بند کیے اندر رہو گی۔ شاہ کچن میں سامان رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حلیمہ خاموش رہی اور روم میں جانے کے لیے پلٹی تھی۔ محترمہ کہاں؟ یہ تمہارے بابا کا گھر نہیں ہے جو ملازم کھانا بنا کر دیں گے، ادھر آ کر کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ شاہ حلیمہ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حلیمہ شاہ کو گھورتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ پتہ نہیں آتا ہے کہ کھانا بنانا آتا بھی ہے کہ نہیں، شاہ نے خود سے کہا۔ ٹی وی آن کر کے نیوز دیکھنے لگا۔ کھانا ملے گا بھی اگر نہیں؟ زین نے کچن کی جانب منہ کر کر آواز لگائی تھی۔ بن گیا ہے، حلیمہ نے پلیٹ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ زین آ کر ٹیبل پر بیٹھ کے حلیمہ جانے لگی۔ زین نے کہا تھا یہ پلاؤ تم نے بنایا ہے؟ زین نے کھانے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا نہیں، میرے کندھوں کے فرشتوں نے، حلیمہ نے سڑا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ زین نے ایک نوالا لیا، منہ بنانے کے ساتھ کھانا بھی اچھا بناتی ہو، زین نے کہا تھا۔ حلیمہ کچھ بولے بنا روم میں چلی گئی تھی اور لاک کر لیا تھا روم۔ کافی ٹائم بعد گھر کا کھانا ملا ہے، زین نے خوشی سے کہا تھا اور مزے سے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ آمنہ کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی باہر سے آواز آئی تھی ماما دعا۔ آمنہ کا نام کام کرتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا، بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی۔ ماما دعا جیسے آمنہ کے گلے لگنے لگی تبھی صدیقی صاحب کی گرج دار آواز آئی تھی رک جا دعا۔ دعا نے سامنے دیکھا تو سیڑھیوں پر صدیقی صاحب کھڑے تھے جو اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ڈیڈ، دعا آگے بڑھی تھی، مت بولو مجھے اپنا باپ، میں تم جیسی گھٹیا لڑکی کا باپ نہیں ہوں، صدیقی صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ مگر ڈیڈ 3 سال ہو گئے ہیں، والدین آپ لوگ واپس آنا چاہتی ہوں میں، دعا نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ جو بھی تھا لیکن پیار تو تھا والدین سے، کل تک اس گھر کے دروازے تم پر کھلے تھے مگر آج سے بند ہے، تمہارا کیا حلیمہ بھگت رہی ہے؟ صدیقی صاحب نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ دعا کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ جس لڑکے کی زندگی تم نے برباد کی تھی نا، صرف الزام نہیں لگایا تھا تم نے بلکہ اس کے گھر والوں کی قاتل ہو تم۔ وہ لڑکا حلیمہ کو لے کر گیا ہے اور اب وہ اس کے نکاح میں ہے۔ معصوم تو تمہیں اپنی بہن سمجھتی تھی جبکہ اسے تو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا بھی علم نہیں تھا۔ صدیقی صاحب غصے سے بول رہے تھے۔ ڈیڈ لیکن میری کیا غلطی اس میں؟ دعا نے معصوم بنتے ہوئے کہا تھا۔ غلطی؟ ساری غلطی ہی تمہاری ہے، میں تو اتنا بے حس ہوں
حلیمہ کے پتہ بھی نہیں کہ میں اتنا بے بس ہوں کہ حلیمہ کا پتہ بھی نہیں کروا سکتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ ڈیڈ آپ کو ابھی بھی اسی کی فکر ہے؟ میں ہوں آپ کی بیٹی، وہ نہیں، دعا نے چیخ کر کہا تھا۔ بیٹی ہونے کا فرض اس نے نبھایا ہے، میری بچی آج تمہاری وجہ سے میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے شادی صرف بدلے کے لیے کی ہے، نہ جانے کیا کرے گا وہ۔ صدیقی صاحب کو حلیمہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ماروں گا۔ ماما بولے نہ کچھ۔ دعا نے آمنہ بیگم سے التجا کی تھی۔ آمنہ نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ دعا افسوس ہے مجھے اپنی ماں ہونے پر کہ میں نے تم جیسی اولاد کو جنم دی ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں مت آنا، مر گئی ہو تم ہمارے لیے، کہہ کر آمنہ بیگم نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دعا کار میں آ کر بیٹھی۔ زین شاہ دعا غصے سے چیخی تھی، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی آج میرے ڈیڈ مجھے معاف کر دیتے، لیکن تمہاری وجہ سے سب چوپٹ ہو گیا۔ اچھا نہیں کیا تم نے، ایک بار کامیاب نہیں ہوگے، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، دعا نے نفرت سے کہا تھا۔ زین بیٹھا رپورٹ چیک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر زین شاہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، سسٹر نے آ کر بتایا تھا۔ زین اٹھ کر باہر آیا تو دعا سامنے موجود تھی۔ کیوں آئی ہو اب یہاں؟ زین نے پورے اعتماد لہجے میں پوچھا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یاد رکھنا تم۔ دعا نے زرعی سام کی طرح پھنکار کر کہا تھا۔ اچھا یہی بولنا تھا یا اور کچھ؟ میرے پاس اور بھی بہت زیادہ کام ہے کرنے کو، زین کہہ کر جانے کے لیے مڑا تھا۔ حلیمہ سے نکاح کر کے اچھا نہیں کیا تم نے، میری ضد تھی یہ اور ابھی بھی ہے، میں تمہیں اپنا بناؤں گی بھی نہیں اور کسی کا ہونے بھی نہیں دوں گی، دعا نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں افسوس دعا، بہت افسوس۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری زندگی میں تم جو چاہو گی وہ ہوگا؟ میری یا تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، سب اس کی مرضی سے ہوگا۔ زین نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اندر کی جانب چلا گیا۔ حلیمہ کے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں تھا تو وہ ٹی وی دیکھ کر بھی بور ہو گئی تھی۔ حلیمہ کیا کرے گی چھوڑ کر حلیمہ کیا کرے گی چھوڑ گھر کا کام کر۔ حلیمہ نے سارے گھر کا کام کیا، اب بھاری تھی کھانا بنانے کی۔ ٹی وی پر آنے والے کوکنگ شو میں بتائی گئی ریسیپی نوٹ کر لی اور وہ شوق سے کوکنگ میں مصروف تھی۔ وہ کھانا بنا کے فارغ ہو چکی تھی، صوفے پہ بیٹھ کر شو دیکھ رہی تھی، تبھی لوگ کھولا۔ حلیمہ نے مڑ کر دیکھا تو زین تھا۔ اوہو باتیں مانتی ہو میری، گڈ۔ شاہ نے گھر کو صاف دیکھ کر کہا تھا۔ آپ کی بات مان کر نہیں کیا میں نے، کچھ کرنے کو تھا نہیں اس لیے یہ کام کیا ہے۔ حلیمہ نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا تھا۔ اچھا جی، اس کا مطلب تم بور ہو رہی تھی؟ زین نے صوفے پر حلیمہ سے ذرا فاصلے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بالکل، آپ مجھے میرا فون دے دیں، حلیمہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ بنا سم کے دے سکتا ہوں؟ لے لو، شاہ نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں دے دیں، پی ڈی ایف میں نے کافی ناولز رکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھ لوں گی، حلیمہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا نشہ ناول کا؟ شاہ نے حلیمہ کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہم بس دیتے ہیں، حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ نے سم نکال کر حلیمہ کو فون دے دیا۔ اب کھانا بھی ملے گا، شاہ نے حلیمہ کو فون میں مصروف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھوکا نہیں ماروں گی، حلیمہ نے منہ بنا کر کہا۔ اٹھ کر کچن میں چلے گی مطلب ہی لڑکی، زین نے اپنے روم میں جاتے ہوئے کہا اونچی آواز میں، جس پر حلیمہ نے کان بند کر لی کیونکہ اسے صرف اپنے فون میں موجود ناول سے مطلب تھا۔ زین فریش ہو کر باہر آیا تو حلیمہ کھانا لگا چکی تھی۔ ارے واہ، خیریت تو ہے، بڑے اچھے اچھے کھانے بنائے جا رہے ہیں، زین نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ حلیمہ نے اپنی پلیٹ میں چاول نکال کر کہا تھا۔ میرا کون نکالے گا؟ زین نے حلیمہ کو اپنا کھانا نکالتے ہوئے دیکھا تو کہا تھا۔ ہاتھ ہیں نا آپ کے، صحیح کام بھی کر رہے ہیں تو نکال لیں۔ توبہ توبہ اوپر والے، زین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کہیں تم اس بات پر عمل تو نہیں کر رہی کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے؟ شاہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو خوش فہمی بہت زیادہ ہے، حلیمہ نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا سنیں، حلیمہ نے پیار سے کہا تھا، مطلب پر آ جاؤ۔ زین سمجھ گیا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہی ایک جوڑا ہے بس، حلیمہ نے مسکینوں والی شکل بنا کر کہا تھا۔ مطلب نہیں، صاف نہیں، حلیمہ نے فل دھمکی والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں صاف نہیں، شاہ نے بھی ڈٹائی سے کہا تھا۔ صحیح ہے، اب جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، حلیمہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ زین کو حلیمہ کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے۔ زین بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا، تبھی حلیمہ 160 کی سپیڈ سے آئی اور صوفے پر آرام سے بیٹھی تھی۔ زین حلیمہ کی اچانک انٹری پر ڈر گیا تھا۔ اے پروردگار، ابھی اٹیک آ جاتا مجھے، شاہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بس کرے، چھوئی موئی نہ بنے، ریموٹ دے ادھر۔ حلیمہ نے شاہ کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا تھا۔ ارے دو ادھر، میں نیوز دیکھ رہا ہوں۔ زین نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ دیکھیں ابھی میرے پاس تم ہو، آ رہا
तुम हो आ रहा है, चुप कर जाए, मुझे देखने दे, हनीमा ने जाना बताते हुए कहा था। तुम रिपीट में देख लेना ना, अभी मुझे दे दो। जैन आगे बढ़ा रिमोट लेने के लिए। भाई तंग नहीं करे। हनीमा ने जैन के सीने पर दोनों हाथ रखते हुए पीछे धक्का दिया था। हनीमा की बच्ची रिमोट दो। अब दोनों बच्चों की तरह रिमोट के लिए लड़ रहे थे। पागल, डॉक्टर छोड़ो रिमोट। हनीमा चीखी थी। दोनों को होश नहीं रहा। हनीमा नीचे थी और हनीमा के हाथ ऊपर थे और इसके ऊपर जैन था जो रिमोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हनीमा के हाथ से रिमोट गिरा। जैन ने हनीमा की आंखों में देखा तो इसको ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली थी। जैन को अपना दिल और तेज से धड़कता हुआ महसूस हुआ था जब इसे एहसास हुआ कि हलीमा कितने करीब है। हट भी जाए, अब अपने नीचे दबाकर मारना है मुझे, इतना वजन है आपका। हलीमा ने जैन को पीछे हटाते हुए कहा था। जैन उठकर बैठ गया। वो कंफ्यूज था, इसलिए खामोशी से उठकर रूम में चला गया था। अल्लाह, हलीमा ने जैन के जाते ही गहरा सांस लिया था। इतने करीब थे मेरे। हलीमा ने जैन के रूम की जानिब देखते हुए कहा था। ड्रामा देखने लगी थी। हाँ था, जैन बच्चों की तरह लड़ रहा था तो इससे जैन खुद से आईने के सामने खड़ा हुआ बात कर रहा था। उफ, ये लड़की मुझे पागल कर देगी अपनी तरह। हलीमा की आंख खुली तो शाह इसकी बिल्कुल नज़रों के सामने था और शाह एक हाथ हलीमा की कमर पर था। ये यहीं सो गए, तौबा क्या करती हूँ मैं भी। अगर ये ऐसे ही मेरे करीब आते रहे तो मैं पक्का जज्बातों में बह जाऊंगी। हलीमा उंगलियां दांतों में दिए सोच रही थी। फिर जैन की तरफ देखा। थोड़ी इसके चेहरे के करीब हुई। हाय, कितने मासूम लग रहे हैं सोते हुए। कसम से कितना दर्द है इसके चेहरे के पीछे। न जाने ये किस अज़ियत से गुजरे हैं। हलीमा दिल दिल में खुद से कह रही थी। तभी जैन ने करवट बदली। हलीमा फ़ौरन पीछे हुई बेड से उतर गई थी। हलीमा फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तभी जैन की फ़ोन पर कॉल आने लगी थी। जैन की नींद ख़राब ना हो इसलिए फ़ोन लेकर बाहर आ गई थी। हेलो, कौन? हलीमा, मेरी बहन। दुआ की आवाज़ दूसरी जानिब से आई थी। दुआ आप ही? आप क्यों? क्या है? आपने मेरे शोहर के नंबर पर कॉल? हलीमा ने सख्ती से कहा था। हलीमा, मैं बहन हूँ तुम्हारी, और ये रिस्पेक्ट कब से तुम्हारा शोहर हो गया? दुआ ने नफरत से कहा था। आप ही प्लीज़ तमीज़ से। मैं बहन नहीं हूँ आपकी और मुझे सब पता है, और आइंदा मेरे शोहर के लिए कोई ऐसा वैसा लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। हलीमा ने कहा और कॉल कट कर दी थी। हलीमा जैसे मुड़ी तो पीछे जैन खड़ा था। हलीमा जैन को देखकर चौंक गई थी। किसकी कॉल थी? जैन ने नॉर्मल अचन पूछा। वो रॉन्ग नंबर था। हलीमा ने जैन को मोबाइल देते हुए कहा था। फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हलीमा कहकर किचन में चली गई और जैन फ्रेश होने चला गया। हलीमा पानी पी रही थी। जैन बिना शर्ट के टॉवल से बालों को खुश करता पा ही रहा था। जैन को देखकर शौक की वजह से हलीमा के मुंह से सारा पानी बाहर गिरा था। अरे क्या आवाज़! जैन करीब आया था। जैन ने हाथ आगे बढ़ाया लेकिन हलीमा ने हाथ के इशारे से दूर रहने को कहा था और भागती रूम में चली गई। हाथ है, हलीमा अपने ही शोहर को ऐसी नज़रों से कौन देखता है? इस्तग़फ़ार, माफ़ करना ऊपर वाले। हलीमा अपना हुलिया ठीक करते बाहर आए तो जैन ने शर्ट पहन ली थी। आपको ज़रा शर्म नहीं आई? एक लड़की भी घर में रहती है, अगर याद हो तो। हाथ है, हलीमा ने नाश्ते का सामान टेबल पर रखते हुए कहा था। फिल्मों में तो बड़े आराम से देख लेती हो और अभी अपने शोहर को देखकर खांसी लग गई है। जैन ने भी टका कर जवाब दिया था। आपको देखकर क्यों खांसी लगेगी? आप कौन सा टॉम क्रूज़ हैं? चुप करके नाश्ता करो, जैन ने दब कर कहा था। बस रात तक का इंतज़ार करो। जैसे ही जैन घर से निकले, तुम लोग अंदर चले जाना। दुआ किसी को फ़ोन पर हिदायत दे रही थी। अब तुम देखो जैन। जैन शाह, मैं क्या करती हूँ? जैन क्रिकेट देख रहा था। हलीमा मिन्नतें कर रही थी। जैन, अच्छा ना, प्लीज़ देखने देना, मेरे पास तुम हो। नहीं मतलब नहीं, जैन ने साफ इनकार करते हुए कहा था। शाह प्लीज़ ना लगा देना। हलीमा ने फिर इल्तिजा की थी। एक शर्त पर जैन ने कहा था। वो क्या? शर्त छोड़ो, मेरी एक बात मानोगी? उस बात के लिए तुम मना नहीं करोगी? वो क्या? पहले वादा करो मानोगी। जैन आगे हाथ बढ़ाकर बोला था। वादा? हलीमा ने जैन के हाथ पर अपना हाथ रखा। गुड, ये लो रिमोट। जैन हलीमा का रिमोट देकर उठ गया था। अरे बात तो बताएं। हलीमा जैन को उठता देकर कहा था। वो सही वक्त आने पर बताऊंगा। अभी मैं अली से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? जैसा छोड़कर जा रहा हूँ वैसे ही मिलो। जैन प्यार से हलीमा के सर पर हाथ रखा और कार की उठाता हुआ चला गया था। खैरियत तो है? नज़रें कुछ बदली हैं इनकी। हलीमा को कुछ शक सा हुआ था। वाह भाई, क्या बात है, तू तो बड़ा खुश लग रहा है। अली ने जैन के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखते हुए कहा था। हाँ बस पता नहीं, खुद ही खुश हूँ। जैन ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा था। बेटा मान ले, हलीमा का असर है। अली ने आंखों से इशारा करते हुए कहा था। हो सकता है। जैन ब्लश कर गया था। बेटा मान ले, अली ने जैन का कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। अच्छा मैं चलता हूँ, हलीमा के लिए होगी। जैन ने केस उठाई। अली को खुदाफिज कहता घर के लिए निकल गया था। जैन घर पहुंचा तो मेन गेट खुला हुआ था। जैन ने पूरा घर देख लिया, हलीमा कहीं नहीं थी। जैन सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया था। कहाँ चली गई हो तुम? जैन की नज़र तभी सोफे पर रखे नोट पर गई थी। कैसे हो सकता है? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? जैन की आंखों में आंसू थे। जैन को कुछ याद आया। लिस्बस ने दोबारा नोट देखा। ये राइटिंग हलीमा की नहीं है, मैंने देखी है राइटिंग इसकी। जैन कुछ याद करते हुए की कोशिश करने लगा था। ये तो दुआ की है। जैन ने अली को फ़ोन किया और इसको सारी बात बता दी थी। अली तो हलीमा के घर पहुँच मैं आ रहा हूँ। ये दुआ जिंदा नहीं बचेगी। अगर कुछ भी किया इसने हलीमा के साथ तो मैं इसकी जान ले लूँगा। हलीमा की आंख खुली तो कुर्सी पर बंधी हुई थी और वो किसी पुरानी जगह पर थी। हलीमा को एक लम्हे में याद आया जबकि वो तो शाह का इंतजार कर रही थी। तभी दस्तक हुई। इसने शाह समझकर गेट खोला और फिर किसी ने इसके मुंह पर कुछ रखा था। मैं कहाँ हूँ? जैन। जैन, हलीमा चीख रही थी। और कहीं तुम? दुआ सामने से आई थी।
آپی آپ کھولیں مجھے، حلیمہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل چپ۔ دعا نے ایک زوردار تھپڑ حلیمہ کے چہرے پر مارا تھا۔ آپی حلیمہ کو یقین نہیں آیا۔ دعا نے زور سے حلیمہ کو جبڑوں سے پکڑا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے حلیمہ مچل پڑی تھی۔ بہت شوق ہے نا زین کے ساتھ رہنے کا، بہت مزہ آتا ہے نا اس کے ساتھ بستر پر سونے میں۔ دعا بہت بیہودہ باتیں کر رہی تھی۔ آپی بکواس بند کریں، حلیمہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ دعا نے پھر ایک تھپڑ حلیمہ کو مارا جس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ صدیقی صاحب ابھی آرام کرنے لیٹے ہی تھے کہ باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ آمنہ یہ شور کیسا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں باہر آئے تو زین گیٹ پر گارڈ سے لڑ رہا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آمنہ زین کو پہچان کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون ہے یہ؟ صدیقی صاحب نے گارڈ سے کہا تھا۔ میں حلیمہ کا شوہر ہوں، زین نے آگے بڑھ کر کہا تھا۔ کیا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور حلیمہ کہاں ہے؟ صدیقی صاحب زین کو دیکھتے ہوئے غصے میں آ گئے تھے۔ وہی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ زین شدید غصے میں تھا۔ زین آرام سے علی نے کہا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میری بیٹی کو تم لے کر گئے تھے، میں نے اتنے مہینوں سے اس کو دیکھا نہیں۔ صدیقی صاحب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زین حلیمہ کو یہاں کیوں ڈھونڈنے آیا ہے؟ آپ لوگ اندر چلیں، ایسے باہر تماشا نہ لگائیں۔ آمنہ کے کہنے پر سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں دعا کہاں ہے؟ زین کی آنکھوں میں غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، ابھی مجھے یہ بتاؤ میری بچی کہاں ہے؟ آپ کی دعا اوپر سے اسے میرے گھر سے کڈنیپ کر کے لے گئی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ زین کو ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنی بہن نہیں، وہ اس کی بہن نہیں ہے۔ وہ صدیقی صاحب نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ زین چونکا تھا۔ حلیمہ میری بیٹی نہیں ہے، میری صحیح اولاد نہیں ہے، لیکن میرے لیے پھر بھی سب کچھ ہے میرا۔ وہ صدیقی صاحب نے چیخ کر کہا۔ پھول پھول کر رونے لگے تھے۔ تو پھر حلیمہ کس کی بیٹی ہے؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ حلیمہ آج سے 3 سال پہلے آئی تھی اور وہ میرے دوست سلیم کی بیٹی ہے۔ اس کے سارے گھر والوں کو اس سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے مارا تھا۔ صدیقی صاحب نے ساری داستان علی اور شاہ اور علی کو سنا دی تھی۔ کس طرح حلیمہ کی جان بچی تھی اور وہ کس طرح عائشہ کی لاش جلی ہوئی ملی تھی۔ گرنے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی ہمیں ہی ماں باپ کے روم میں پایا تھا۔ صدیقی صاحب کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ بیٹا میری بچی کو تلاش کرو، آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ آنٹی پریشان نہ ہو، مل جائے گی۔ علی نے آگے بڑھ کر آمنہ بیگم کو حوصلہ دیا۔ زین بے جان قدموں سے چلتا باہر آیا۔ اس کے ذہن میں ہر ایک چیز فلم کی طرح چل رہی تھی۔ زین کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ حلیمہ عائشہ کی چھوٹی بہن ہے جس کا اکثر عائشہ ذکر کرتی تھی۔ زین کو اس دن والا لمحہ یاد آیا جب حلیمہ بیٹھی پڑھ رہی تھی، دوپٹہ گلے سے ہٹا ہوا تھا۔ زین کی نظر حلیمہ کے دل کے اوپر نشان پر گئی تھی جس کے پوچھنے پر حلیمہ نے کہا کہ ماما نے بتایا تھا کہ بچپن میں چوٹ لگی تھی، لیکن وہ نشان زین کو بچپن کا نہیں لگا تھا۔ علی زین کو پیچھے پیچھے آوازیں دیتا رہا تھا لیکن زین کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ علی زین کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا تھا۔ علی کہہ دے سب جھوٹ ہے، حلیمہ عائشہ کی بہن نہیں ہے، کہہ دے۔ علی زین ہاتھوں میں منہ چھپائے روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ زین حوصلہ کر میرے بھائی، علی نے زین کو گلے لگایا تھا۔ علی میں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے عائشہ کی بہن کو زندگی میں شامل کیا۔ علی میں عائشہ کو نہیں بچا سکا لیکن میں خود مر جاؤں گا، حلیمہ کو کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ زین حلیمہ کے لیے اٹھا تھا۔ شاباش چل حلیمہ، تیرا انتظار کر رہی ہے۔ زین علی اور زین پولیس تھانے کی جانب چل پڑے تھے۔ ارے اٹھ کے نازک حسینہ، عاصم نے حلیمہ کے گالوں کو ٹچ کرتے ہوئے کہا تھا۔ حلیمہ عاصم کو دیکھتے ہوئے پہچان کی تھی۔ وہی انسان تھا جس کے ساتھ دعا کو اس نے گھر آتے جاتے دیکھا تھا۔ دور کرو مجھ سے اپنے یہ ناپاک ہاتھ۔ حلیمہ نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں صرف اپنے شوہر کو چھونے دیتی ہو؟ آج مجھے بھی موقع دے دو۔ یہ کہہ کر عاصم اپنی ہوش بھری نظروں سے حلیمہ پر جھکا لیکن حلیمہ نے سر مار کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ بہت زیادہ جان ہے نا، رک تجھے میں بتاتا ہوں ابھی۔ حلیمہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ عاصم اور کوئی بےہودہ حرکت نہ کرتا۔ اس سے پہلے کہ باہر سے فائر کی آواز آئی تھی، عاصم چوک کر پیچھے ہوا۔ لمحہ پر لگا تھا اسے جاننے میں کہ باہر پولیس آ گئی ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی عاصم نے دوڑ لگا دی تھی۔ زین کی نظر سب سے پہلے حلیمہ پر گئی جو کہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ زین بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس گئے، اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں لے لیا تھا۔ حلیمہ میری جان، دیکھو شاہ آ گیا ہے تمہارا، اٹھو۔ زین حلیمہ کو اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر زین، آپ کو انہیں ہسپتال لے کے جانا ہے، ایس پی نے کہا۔ اور وہ علی کے بہنوئی بھی تھے جی، جس کی وجہ سے ساری کارروائی جلدی ہوئی تھی۔ حلیمہ کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا تھا۔ آمنہ بیٹھی ہوئی تھی اور قریبی صدیقی صاحب بھی تھے۔ حلیمہ میری بچی۔ آمنہ نے حلیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماما، پاپا، میری جان۔ صدیقی صاحب حلیم کے پاس آئے تو حلیمہ کے پاس آئے تو حلیمہ جٹ سے ان کے گلے لگی تھی۔ بابا میں نے آپ کو بہت یاد کیا، حلیمہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بابا کی جان، میں نے بھی بہت یاد کیا آپ کو۔ بابا بیٹی کا لاڈ پیار چلتا رہا۔ حلیمہ کو زین یاد آتا۔ ماما شاہ کہاں ہے؟ حلیمہ نے
आमना को देखते हुए पूछा था, बेटा तुम्हें वहीं पहुंचा कर लाया था, अभी यहाँ नहीं है, वो काम से गया है कहीं। जैन बिल्कुल साकित बेजान सा आयशा और इकबाल साहब की कब्र के दरमियान बैठा था। बाबा, आयशा जैन ने दोनों कब्रों को बारी बारी छुआ। मैं बहुत थक गया हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे ये ना जीने देती है ना मरने। ऐसा लगता है खुशी मेरे दर का पता भूल गई है। जब ज़िंदगी में लगता है खुशी है तभी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मुझे माफ़ कर देना आयशा, मुझे नहीं पता था हलीमा तुम्हारी बहन है, मेरी वजह से दुआ ने इसके साथ ये सब किया। जैन कह रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बाबा बोले ना अल्लाह को कि मुझे या तो इस ज़िंदगी को बना दे या तो ख़त्म कर दे। मेरे पास अब गंवाने को कुछ भी नहीं है, मैं तन्हा हूँ, टूटा हुआ हूँ। हलीमा कब से इंतज़ार कर रही थी। 1 बज गया था लेकिन जैन अभी तक नहीं आया था। हलीमा की आंख लग गई थी। जैन ने रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो अंधेरा था। जैन ने रूम का लॉक किया और बेड पर देखा तो हलीमा सो रही थी। जैन हलीमा के पास बैठ के उसे गौर से देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद जैन ने जाने के लिए मुड़ा। हलीमा ने जैन का हाथ पकड़ लिया था। आप आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे तुम उठी हुई हो। जैन आंसू साफ करते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। जैन की आवाज़ से हलीमा को पता चल गया था कि वो रोया है। हलीमा बेड के पास वाली लाइट ऑन की और उठकर बैठ गई। जैन का हाथ पकड़े इसके पास बैठा, इसे अपने पास बैठाया था। आप रो क्यों रहे हैं? हलीमा ने जैन का हाथ हाथों में लेते हुए पूछा था। जैन की आंखों से पानी बहने लगा। नहीं, मैं तो नहीं रो रहा, देखो जो हंस रहा हूँ। जैन अपने आंसू साफ करते हुए दर्द जब्त करता हुआ दर्द भरी मुस्कुराहट से कहा था, शाह झूठ बोलना, आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। हलीमा ने जैन के चेहरे को दोनों हाथों से थामा और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए थे। जैन का जब टूट गया था और अचानक हलीमा के गले लग गया और मजबूत से पकड़ लिया था और इश्क के साथ रोने लगा था। शाह ना रोए। हलीमा भी रोने लगी थी। शाह के बालों को सुलाने लगी थी। हलीमा, मैं मर रहा हूँ अंदर से, हर लम्हा हर रोज़ मेरे अंदर दर्द का तूफान है। ये ज़िंदगी मुझे जहन्नुम लगती है। जैन ने हलीमा से अलग होकर हलीमा का हाथ थाम कर कहा था, शाह बताएं मुझे क्या हुआ है? हलीमा, मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को खोया जिसमें मैं खोने से पहले सबसे ज़्यादा डरता था। मेरी ये रूह दर्द सह सह कर ज़ख्मी हो गई। मेरी ज़िंदगी में खुशी ने आना चाहा, दर्द ने इससे आने नहीं दिया। शाह अपने अंदर का दर्द हलीमा को बता रहा था। हलीमा खामोशी से इसे सुन रही थी। पहले पैदा होते ही माँ चली गई। माँ नाम की शय क्या होती है मुझे पता ही नहीं चला। कभी मेरे बाबा ने मेरी वजह से शादी नहीं की। मेरी परवरिश इनकी जवानी खा गई। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे बाबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने इस वक्त अपने बाप के साथ फाकों में दिन काटे। डॉक्टर बन के जब आयशा ज़िंदगी में आई लगा सब कुछ सेट है। अब मैं अपने बाबा को उनकी मेहनत का कुछ रिजल्ट तो दे सकता हूँ ना। तभी दुआ नहीं आजमाइश बनकर आ गई। दुआ की आग मेरा सब कुछ खा गई थी और कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला था। दुआ की आग की जद में मेरा बच्चा भी चला गया और जब तुम आई ज़िंदगी में तो फिर से एक किरण मिली, लेकिन मेरी वजह से दुआ ने तुम्हें निशाना बनाया। आज ज़िंदगी ने जैन ने अपने अंदर मौजूद दर्द को बयान कर दिया था। हलीमा का दिल कट गया था। जैन के दर्द पर कौन कहता है मर्द रोता नहीं है, या मर्द को दर्द नहीं होता? आज कोई हलीमा से पूछे तो चीख कर सबको बताया। जैन खामोश हो गया था लेकिन आंसू भी बेचारे थे। जैन उठकर जाने लगा। हलीमा बेड से उतरी और जैन के आगे आकर खड़ी होगी। जैन के दर्द में आंखें हलीमा की भी रो पड़ी थी। क्या आप ही की वजह से आप मुझे छोड़ देंगे? अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी मर्ज़ी के साथ बिना शामिल किया है। जैन कहकर आगे बढ़ गया था कि मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ आपको, तो आप मुझे रोकेंगे? अगर मैं कहूँ कि आप मेरी ज़िंदगी बन गए हैं, अगर मैं कहूँ कि मुझे इस टूटे हुए शाह से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, तो क्या फिर भी मुझे जाने से नहीं रोकेंगे? हलीमा ने आज दिल से इजहार किया था। हलीमा के अल्फाज सुनते ही जैन का गेट खोलते हाथ रुक गया था। जैन ने गेट खोला और कदम उठाया था। जैन, अगर आप आ चुके तो ये हलीमा मर जाएगी। हलीमा ने रोते हुए कहा था। जैन ने रूम से निकल गया था। हलीमा फर्श पर बैठी चली गई। हलीमा को यकीन नहीं आ रहा था कि शाह चला गया है इसकी मोहब्बत को छोड़कर। हलीमा उठी और बेड की जानिब मुड़ी थी। आंखों से आंसू अभी भी जारी थे। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हलीमा ने मुड़कर देखा। इससे पहले एक मजबूत वजूद ने हलीमा को कमर से पकड़ लिया था। जैन, हलीमा ने हल्की आवाज़ में कहा। जैन ने हलीमा के कमर के गिर्द अपने बाजू हाल किए तो थोड़ी हलीमा के कंधे पर रखी थी। हलीमा, ये शाह भी मर जाएगा तुम्हारे बिना, जैन ने प्यार भरे लहजे में कहा था। आंखों में आंसू बहकर हलीमा के कंधे पर आकर गिर गए थे। हलीमा जैन के हाथों पे अपना हाथ रखा। शाह। जैन ने हलीमा को सीधे कर गले लगाया था। जैन ने हलीमा को इस तरह गले लगा रखा था जैसे शायद हलीमा को लेकर जाएगा। शाह, अगर आप सच में मुझे अभी अपनी गिरफ्त से आज़ाद ना किया तो शायद मैं सच में मार जाऊंगी, हलीमा ने मासूमियत से कहा। जैन ने हलीमा को आज़ाद किया। अब दोनों एक दूसरे का रोया हुआ चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। शाह, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे ऐसे, हलीमा ने कहा और हाथ से करीब आने को कहा था। जैन झुककर हलीमा के करीब हुआ और हलीमा ने अपने होंठ जैन के होंठों पर रख दिए थे। हलीमा पीछे हटी, तुम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, जैन ने मुस्कुराकर कहा था। जैन ने हलीमा का हाथ पकड़ उसे बेड पर हटाया और ख़ुद भी साथ लेट गया था। जैन ने अपना सर हलीमा के सीने पर रखा और एक हाथ हलीमा की कमर पर। हलीमा ने एक हाथ जैन के हाथ पर रखा, दूसरा हाथ से वो जैन के बालों को सहला रही थी। खामोशियों में धड़कनें बो रही थी। जैन कुछ ही पल में सो गया था। शायद इतनी अच्छी नींद वो पिछले 3 सालों से नहीं सोया होगा।
آمنہ اور صدیقی صاحب نے زین کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ زین کا دل نہیں تھا، لیکن مجبوری میں اس نے حلیمہ کو جانے دے دیا تھا۔ حلیمہ نہیں جاؤ نا۔ حلیمہ جانے کے لیے ریڈی تھی۔ زین نے اسے پیچھے سے پکڑتے ہوئے ٹھوٹی حلیمہ کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا تھا، زین کچھ دن نا، لیکن میں اکیلے کیا کروں گا گھر میں بتاؤ۔ حلیمہ نے زین کو اپنے جانب موڑ کر اپنے سامنے کیا اور دونوں کندھے سے تھام لیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن کچھ دنوں کے زین نے اجازت دے دی تھی، اور ہاں میری بات سنو، کے لیے بالکل نہیں جانا کہیں، ٹھیک ہے؟ دعا اور عاصم ابھی بھی نہیں پکڑے گئے، احتیاط کرنا، زین نے حلیمہ کے بالوں کو سلاتے ہوئے کہا تھا، جس کا جواب حلیمہ نے مسکرا کر دیا۔ زین کسی مریض کی خیریت لے رہا تھا، اچانک سسٹر آئی تھی۔ ڈاکٹر زین، ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر ہنا آپ کو بلا رہی ہیں۔ زین تقریباً بھاگتے ہوئے گیا تھا۔ جی کیا ہوا ڈاکٹر ہنا؟ ڈاکٹر زین، ریپ کیس ہے، لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ جی چلیں، زین کہہ کر ان کے ساتھ چل پڑا تھا، لیکن جب بیڈ پر موجود مریض کو دیکھا تو زین کو یقین نہیں آیا۔ اس کے جسم پر چادر تھی، مگر چادر پر جسم سے نکلنے والے خون لگا ہوا تھا، چہرے پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے۔ زین ساکت ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ مدد کرے، ڈاکٹر ہونے کا فرض نبھائیں یا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ ڈاکٹر زین، ڈاکٹر ہنا نے مخاطب کیا تھا۔ جی، زین آگے بڑھا تھا، اپنے ڈاکٹر ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ زین ٹریٹمنٹ کر کے روم سے باہر آیا تو پولیس موجود تھی، جنہوں نے زین سے مریض کے بارے میں پوچھا تھا۔ زین مارے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا گارڈن میں آیا تھا، چیئر پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ سچ کہتے ہیں، جب انسان کسی انسان کے دیے درد پر خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت جواب دیتی ہے، اور آج میں نے یہ دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے رسوا کیا تھا آج خود رسوا ہو گئی تھی۔ میرے مالک بے شک تیرا انصاف بہترین ہے۔ زین نے صدیقی صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا اور ہسپتال آ گئے تھے۔ دونوں خاموش تھے، کیونکہ دعا نے جو کیا تھا وہی اس کے ساتھ آگے آیا تھا۔ زین صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹا، میری اولاد نے جو کیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ تم نے جو کھویا ہے میں اسے واپس نہیں لا سکتا، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں۔ صدیقی صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے بابا کی جان ہے، اور ایک باپ اپنے بیٹے سے کبھی معافی نہیں مانگتا۔ زین نے صدیقی صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، مجھے بہت فخر ہے اس بات پر جس نے تمہاری ایسے باپ پر جس نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے۔ بیٹا، تمہارا سر بہت بڑا ہے۔ اس دن میں نے جانے انجانے میں ہی صحیح، لیکن حلیمہ کا ہاتھ ایک بہترین مرد میں تھما دیا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ صدیقی صاحب نے زین کو جانے کا کہا تھا، کیونکہ حلیمہ گھر پر اکیلی تھی۔ زین کا موڈ نہیں تھا کہ دعا کی وجہ سے، لیکن جب زین گھر میں آیا تو گھر کی ساری لائٹ آف تھی۔ زین نے موبائل کی ٹارچ آن کی تھی اور اسی روشنی میں حلیمہ کے روم میں گیا تھا تو وہاں بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ زین اپنے روم میں گیا تو اس کے قدم چمکے تھے، کیونکہ پورا روم چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے روم میں ریڈ لائٹس تھیں۔ بیڈ پر اور فرش پر گلاب پڑے تھے اور کینڈل چل رہی تھی۔ ایک بیڈ کے سائڈ دیوار پر زین کی تصویر لگی تھی، جس میں کہیں زین سو رہا تھا، کہیں چائے پی رہا تھا، کہیں کام کر رہا تھا تو کہیں شاور لے کر نکلا تھا۔ وہ ساری تصویر صاف دیکھ کر لگ رہا تھا کسی نے چھپ کر لی تھی۔ زین کا کچھ دیر پہلے والا موڈ بہت زیادہ خوش گوار ہو گیا تھا۔ زین روم دیکھ رہا تھا، تبھی پیچھے سے حلیمہ کی آواز آئی تھی، مسٹر ہسبینڈ، آج یہ حلیمہ سے پھر سے کہتی ہے کہ وہ ایک پاگل ڈاکٹر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ زین نے حلیمہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، جو بلیک کلر کی ساڑی میں موجود تھی، جس پر سے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ زین نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ کیا ہوا زین؟ حلیمہ نے زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ میری بیوی ہی ہے نا؟ نہیں، پڑوسی کی ہے۔ زین کے عجیب سوال پر حلیمہ دب گئی تھی۔ ارے نہیں، اتنی پیاری لگ رہی ہو، تبھی یقین نہیں آ رہا۔ اور یہ سب کیوں کیا؟ زین نے ساری سجاوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو منانے کے لیے۔ حلیمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اگر میں کہوں کہ میں ابھی بھی نہیں مانا تو؟ زین نے حلیمہ کو تنگ کرنے کے لیے سخت لہجے میں کہا تھا، کیا عجیب آدمی ہے، اتنی محنت کی ہے میں نے اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ماننے؟ حلیمہ نے شاہ کو کالر سے پکڑ کر کہا تھا۔ زین نے حلیمہ کا ہاتھ کالر سے ہٹا کر اسے اپنے دل پر رکھا تھا، دونوں ہاتھ حلیمہ کی کمر پر رکھ کے گرد حائل کر کے اپنے جانب کھینچا تھا۔ حلیمہ زین کے اور قریب ہو گئے تھے۔ شاہ، تو اگر میں کہوں کہ یہ سب اور تم دونوں مجھے بہت اچھا لگا تو کیا دو گی؟ زین ایک ہاتھ سے حلیمہ کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کو۔ حلیمہ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زین نے حلیمہ کا چہرہ اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر کیا تھا، اگر میں کہوں یہ پوری رات اور اپنا آپ تمہارا ہے، تمہارے پاس ہے مجھے دینے کے لیے، تو کیا دے دو گی؟ زین کا دل حلیمہ کا روپ دیکھ کر گستاخی کرنا چاہ رہا تھا۔ حلیمہ نے جواب نہیں دیا، لیکن زین کی بات پر مسکرا دی۔ زین نے اپنے ہونٹ حلیمہ کے ہونٹ پر رکھ دیے تھے۔ زین اپنا سارا درد، سارا ماضی آج حلیمہ کے لیے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ آج وہ مکمل حلیمہ کا ہو گیا تھا۔ زین کی آنکھ پہلے کھلی تھی، حلیمہ اس کے سار میں سو رہی تھی۔ زین کو کل رات کے لمحات یاد آئے تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زین نے حلیمہ اپنے سار سے نکالا تھا۔ خود اٹھ کے اپنی شرٹ دیکھی تو حلیمہ نے پہنی ہوئی تھی۔ زین فریش ہو کر کچن میں چلا گیا۔ حلیمہ فریش ہو کر آئی تو زین ناشتہ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ واہ، آج میرے لیے ناشتہ بھی، وہ بھی زین شاہ کے ہاتھ کا۔ حلیمہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، جی بالکل۔ زین بھی حلیمہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، دونوں نے ناشتہ کیا۔ اچھا یہ بتائیں کیا پلان ہے آج کا؟ حلیمہ نے پوچھا تھا۔ کوئی پلان نہیں ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ مگر کیوں؟ حلیمہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ زین مزید حلیمہ سے دعا کے بارے میں نہیں چھپا سکتا تھا، اس لیے ساری بات بتا دی۔ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ حلیمہ رونا شروع ہو گئی تھی۔
میں اپنے حسین لمحات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے زین نے حلیمہ کو گلے لگا کر کہا تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ چلنا۔ زین ہسپتال پہنچا تو حلیمہ صدیقی صاحب کے گلے لگ کر روئی تھی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے بابا؟ بیٹا دعا کرو، میں کوما میں چلی گئی ہے، صدیقی صاحب نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا تھا، لیکن مجھے رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے کیونکہ دعا کو اس کی سزا ملی ہے۔ آمنہ نے کہا صحیح کہا آپ نے، صدیقی صاحب نے بھی آمنہ کی حمایت کی تھی۔ زین کے پاس علی کی کال آئی، علی نے بتایا عاصم کو پکڑ لیا ہے۔ حلیمہ زین کے کندھے پر سر رکھ کے گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ آپ نے جو گھٹیا الزام آپ پر لگایا تھا، جو میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہی ان کے ساتھ ہو گیا، حلیمہ نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ حلیمہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، میں نے جو مشکل برداشت کی اس کے صلے میں تم ملی ہو، اور دعا نے جو کیا اس کا صلہ اس کو مل گیا ہے۔ میری زندگی کو واپس زندگی بنانے کا شکریہ۔ زین نے حلیمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر حلیمہ کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس کا ناول کا نام ہے تو جو ملی، اس کے رائٹر ہیں سعیدہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو اب کل یا پرسوں ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔